बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिनकी अहमियत को उजागर करना, जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। तो जी आज का जो टॉपिक है वो नौजवानों के हवाले से है। बहुत अहमियत का हामिल है कि जब हम बात करते हैं नौजवानों को गाइड करने के हवाले से और ये जानना चाहते हैं कि हम नौजवानों को बेहतर गाइडलाइन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे उनकी ज़हनी सलाहियतों को बेहतर बना सकते हैं, तख्लीकी सलाहियतों को उभार सकते हैं और इसके साथ साथ उनके जितने मसाइल हैं उनको हल कर सकते हैं। तो जी बहुत ज़रूरी है कि हम फोकस करें कि हम अपनी नस्ल नौ के किरदार को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और इस किरदार को बेहतर बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम एक महज़्ज़ब माशरे की तश्कील करें और इसके साथ साथ अपनी कौम को बेहतर बनाएं, तो बेहतर कौमें तभी बनती हैं जब उसके नौजवान नस्ल जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करती है, एक ख़ास किरदार अदा करना चाहती है अपने मुल्क की तरक्की में, अपने माशरे के अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने के हवाले से भी जब बात करते हैं। और इसके साथ साथ हमें एक ख़ास किरदार अदा करना है अपने माशरे की बहाली के लिए। तो जी इसमें नौजवान अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे समझ सकते हैं, ये आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। और इसके साथ साथ अपनी नस्ल नौ को यानी कि अपनी नौजवान नस्ल को, अपने बच्चों को किस तरह से हम बेहतर गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे हम उनकी बेहतर से बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं ताकि उनकी ग्रूमिंग हो सके, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके, उनकी करैक्टर बिल्डिंग हो सके और ओवरऑल वो रिस्पॉन्सिबल बने कि वो किस तरह से अपने माशरे की तरक्की में, अपने मुल्क के अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने में एक किरदार अदा कर सकते हैं। ओवरऑल अहाता करेंगे इस टॉपिक का और जानेंगे नौजवानों के मसाइल क्या हैं, उनको हम किस तरह से फिगर आउट कर सकते हैं और फिर हम उनके लिए बेहतर से बेहतर सॉल्यूशंस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम उनको एक बेहतर ज़िंदगी प्रोवाइड करें, उनको बेहतर रहनुमाई दें, उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करें ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। हमेशा की तरह कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे जिनका तारुफ कराएंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन जी उससे पहले बात करेंगे मौसम की और देखेंगे कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। हाल आपने जानी और हम बढ़ेंगे अपने मेहमानों की जानिब, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं रिदा तनवीर, माहिर तालीम है, आप सब उनको जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है रिदा, खैरियत से हैं? रिदा के साथ आज के जो दूसरे मेहमान हैं उनका भी तारुफ कराते हैं। डॉक्टर बुरहानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी भी तशरीफ आवरी का। आज के तीसरे मेहमान को भी हम खुशामदीद कहेंगे। महमूद असहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप शायर हैं, तनकीद निकार हैं, आपको भी सर बहुत खुशामदीद कहेंगे और बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप, खैरियत से? बिल्कुल खैर से। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी रिदा आपसे, कितना ज़रूरी है नौजवानों के हवाले से बात करना, उनके मसाइल को उजागर करना और फिर उनको एक ख़ास सोल्यूशन प्रोवाइड करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली मैं इकबाल के एक शेर से बिगिन करूँगी। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारे जवान हैं, यानी कि जो हमारी यूथ है, हमारी कौम जो किसी भी नेशन की है, उसका जो एक किरदार होता है, उसकी डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है अच्छी, क्योंकि वही यूथ जो है वो आपके मुल्क का जो फ्यूचर है उसके पास है। बिल्कुल। और वही जो यूथ है आपके मुल्क को या बना सकती है या बिगाड़ सकती है। आप
اپنے جو نوجوان ہیں ان کی ڈیولپمنٹ پر کام ہمارے ہاں انفارچونیٹلی نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ موسٹ آف دا ٹائم دیکھیں گے کہ آپ کو ان کے پاس بیٹھ کر اگر کبھی آپ ڈسکشن کریں کسی بھی ٹاپک پر تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جی ان کی کیریکٹر بلڈنگ کس قسم کی ہو رہی ہے. آپ اپنے جوان پر ٹائم نہیں انویسٹ کرتے، جو کہ بیسکلی آپ کی سب سے بہتر قسم کی آپ کی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے ہی ہر طرح سے اکنامکلی بھی آپ کے ملک کو اسٹیبلائز کرنا ہے، آپ کے ملک کا جو ایک سوشل جو ایک سفیر ہے اس کو بھی انہوں نے ہی بنانا ہے، اور کل آپ کہاں پر سٹینڈ کریں گے یہ بھی انہی کے ہاتھ میں ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہم لوگ اور چیزوں میں زیادہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی یوتھ جس پہ ہمیں، کیونکہ آئی واز جسٹ ریڈنگ سم ویئر یسٹرڈے around 63% of our country is basically comprised of youth as per the 2017 census. تو بٹ انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ ہمارے یوتھ کو اور کچھ نہیں تو ہم لوگوں نے they are unemployed, they don't have proper education, اور جو ایجوکیٹڈ ہیں they are basically sitting home and they have nothing to do and ultimately what happens کہ وہ لوگ جو ہیں بالکل ڈپریشن میں چلے جائیں گے، اور یا تو وہ ڈیویٹ کر جائیں گے پاتھ سے، یا ان کے لیے کوئی کاؤنسلنگ اویلیبل نہیں ہے، ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جی وہ ڈے بائی ڈے جسے کہتے ہیں نا کہ ڈیٹیریوریٹ ہی ہو رہی ہوتی ہے ان کی سچویشن. بالکل ایسے ہی. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ورک آن دیم ایز مچ ایز کیسے کام کر سکتے ہیں، ان کو کیسے پراپر گائیڈ لائن پرووائڈ کر سکتے ہیں، اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کو بھی ہم ہائی لائٹ کریں گے. ڈاکٹر برہان سے جاننا چاہیں گے وہ کیا کہیں گے آج کے اس ٹاپک پر. جی تھینک یو ویری مچ. ٹاپک کا سلیکشن بہت اچھی ہے آپ کی. بہت شکریہ. جو پہلا سیگمنٹ اس کا آپ نے رکھا ہے کہ قوم کی ترقی میں، قوم کی ڈیولپمنٹ میں کیا کردار ہے نسل نو کا. تو کسی بھی قوم کی ترقی میں نسل نو کا وہی کردار ہوتا ہے جو کہ نسل نو کی ڈیولپمنٹ میں قوم کا کردار ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اگر قوم نے اپنی نسل نو کو تیار کر لیا تو وہ نسل پھر قوم کو مزید آگے کی طرف تیار کرے گی. اور اگر قوم نے بطور نیشن، بطور قوم اپنی نسل نو کو اچھے انداز میں تیار نہیں کیا تو پھر پوری قوم کو سفر کرنا پڑے گا. یقیناً ایسے ہی. اچھا قوم نے کردار کیا پلے کرنا ہے؟ قوم کا مطلب پھر پوری قوم نے کرنا ہے، چاہے وہ گورنمنٹ لیول پہ ہو یا وہ کوئی انسٹیٹیوشن لیول پہ ہو یا وہ انڈیویجول لیول پہ ہو یا وہ سوسائٹی کے لیول پہ ہو. ہر لیول پہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلا آغاز کہاں سے ہوگا؟ وہ تو ظاہر ہے انڈیویجول لیول سے ہونا ہے. والدین، ٹیچرز، فیملی ممبرز، انہوں نے نئی نسل کو تیار کرنا ہے. اس سے آگے چلتے ہیں، ان کے انسٹیٹیوشنز آ گئے، وہاں ان کو تیار کیا جائے اور گورنمنٹ کی پالیسیز، ریگولیشنز وہ کنڈوسیو ہوں فار دا ڈیولپمنٹ آف دا یوتھ آف دا نیشن. اب کن فیزز میں ہم اگر صرف یہ کہیں کہ تعلیم تو صرف تعلیم کافی نہیں ہے، تعلیم بہت ضروری ہے لیکن صرف تعلیم کافی نہیں ہے، کیونکہ ہم بات کرتے ہیں جب ان امپلائمنٹ کی اور دوسری طرف ہمیں ڈفرینٹ انٹرپرینور سے ملاقاتیں ہوں جو انڈسٹریلسٹ ہیں یا ڈفرینٹ پروفیشنلز ہیں، تو ان کی اس وقت سب سے شدید مشکل یہ ہے کہ ان کو اچھی ہیومن ریسورس نہیں مل رہی. یعنی ایک طرف یوتھ کہتی ہے کہ ہمیں امپلائمنٹ نہیں مل رہی اور امپلائر کہتا ہے کہ ہمیں امپلائی نہیں مل رہا ہے. یہ وہ گیپ ہے جس کو کور اپ کرنے کی ضرورت ہے. کیسے کور اپ کیا جائے گا؟ اس میں ان کی جو ہم نے تعمیر کرنی ہے، ان کو ڈیولپ کرنا ہے، ان کے سیگمنٹس میں ان کا کردار بھی ہے، ان کی گفتار بھی ہے، ان کے افکار بھی ہیں. یعنی کہ ان کی سوچ کے لیول پہ بھی ان کو ڈیولپ کرنا ہے، ان کو کمیونیکیشن اسکلز بھی سکھانی ہے اور ان کو پریکٹیکلی کیا کام کرنا ہے، جو کچھ وہ پڑھ چکے ہیں، جو سیکھ چکے ہیں، اس کو کیسے کرنا ہے اور بیہیویئر کی کیا کیا تبدیلیاں ان کو لانے کی ضرورت ہے کہ ان کی پرفارمنس بہتر ہو سکے. بالکل، یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ان کو اپنے مزاج میں بھی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. رویوں کو چینج کرنا کتنا ضروری ہے، اس کے حوالے سے جانیں گے اظہر صاحب سے کہ وہ کیا کہیں گے. اظہر صاحب، جیسے ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ رویوں کو چینج کرنا، بڑا اچھی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ مزاج کو بھی چینج کرنا. اپنی یوتھ کو جب ہم دیکھتے ہیں، اپنی نوجوان نسل کو جب ہم دیکھتے ہیں، خاصے جذباتی ہمیں نظر آتے ہیں، خاصے پریشرائز نظر آتے ہیں اور دوسری جانب مایوس بھی نظر آتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، ٹاپک تو یہ بہت اچھا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی، آپ مایوسی ہے، جذبات ہیں، ہمیں تھوڑا سا یہ غور کرنا پڑے گا کہ یہ جو ڈاؤن فال ہے یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے. جیسے ہم اپنی نئی نسل تیار تو کرنا چاہتے ہیں، مگر بدقسمتی سے جو 40s میں ہیں وہ خود بھی تیار نہیں ہے. جو لیٹ 80s کے بعد جب ہماری یونیورسٹیز کا ماحول چینج ہوا، ہمارے ہاں ایک متبادل نظریات کو بند کرنا شروع کیا گیا، اسٹوڈنٹ یونینز پر پابندی لگائیں گی. ایکچولی جو انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں، اس کے اندر ڈیبیٹنگ کلچر ختم ہو گیا. پہلے ڈیبیٹس ہوتی تھی، یونیورسٹی پالیٹکس ہوتی تھی. اچھا،
طلباء کو یونیورسٹیز کے اندر سکھایا جاتا تھا کہ اگر آپ الیکشن ہار گئے ہیں تو آپ نے اس ہار کو تسلیم کیسے کرنا ہے، آپ اگر جیت گئے ہیں تو آپ نے اس خوشی کو کسی کے لیے مصیبت نہیں بنانی، کسی کے لیے پریشانی نہیں بنانی، اس خوشی کو بھی پروڈکٹیو ویز میں کیسے یوز کرنا ہے۔ اب ہمارے ہاں نا سکولز میں پہلے وہ پیریڈز ہوتے تھے، جیسے ہمارے پیرنٹس چھوٹے ہوتے تھے وہ بتاتے تھے کہ ایک پیریڈ ہوتا تھا جس میں ڈیبیٹس ہوتی تھیں، جس میں نعتیں پڑھی جاتی تھی، جس میں کمپٹیشن ہوتے تھے۔ اب وہ سارے سکول سے ختم ہو گئے، پھر یونیورسٹیز میں آ کے جو ایکٹیویٹیز تعلیم کی علاوہ ایکٹیویٹیز ہوتی جو آپ کو برداشت سکھاتی تھیں، جو آپ کو لوگوں سے ملنا جلنا سکھاتی تھیں، جو آپ کے اندر جیت کی بھی خوشی کو سہنے کی طریقہ بتاتے تھے، اور اگر آپ ہار جائے تو ہار کو بھی قبول کرنے کا حوصلہ بتاتی تھی، وہ ساری ختم ہو گئی ہیں۔ پہلے تو ہمیں اپنے تعلیمی اداروں کے اندر، اور اس کا ہمیں جو اس سارے کا لاس یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہر ادارہ زوال پذیر ہو گیا ہے۔ جو طالب علم پڑھ کے سیاست میں گئے وہ بھی اسی طرح شدت پسند بن گئے۔ آپ یعنی اس کی میں چھوٹی سی اگزامپل دوں گا کہ جو لوگ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے پالیٹکس میں آئے وہ بہت حوصلہ مند ہیں، وہ اگر ہار بھی جائیں، ان کی مصیبت بھی آئے تو ان کے یعنی دوسرے پالیٹیشین کے مقابلے میں اگر آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت بڑا فرق نظر آئے گا۔ اسی طرح اگر جو لوگ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے ڈاکٹرز میں گئے، ٹریڈ یونینز میں گئے، کسی اور جگہ ایون جرنلزم میں آئے لوگ، تو ان سے بات کر کے یا ان کے ساتھ وہ ایک حوصلے سے چیزیں حل کرنے کی ان کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس سے میرا جو ذاتی خیال ہے کہ سب سے پہلے ہمیں جو تعلیمی ادارے ہیں اس کو کیپٹلسٹ سوچ سے نکال کے ایک سوشلسٹ سوچ کی جانب لانا پڑے گا، اور ان کے اندر انسٹیٹیوشنز کے اندر پالیٹکس کو، ان ڈیبیٹنگ کلچر کو، متبادل آلٹرنیٹ چیزوں کو بھی لانے کی ہمیں اجازت دینی ہوگی۔ چونکہ اگر ہم اب تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، جو میرے اگر بچے ہیں تو میں ان کو اپنی سوچ ہی پڑھانا چاہتا ہوں، ان کو دوسرے پڑوسی کی سوچ بتانا ہی نہیں چاہتا۔ ہمیں اپنے بچوں کو تمام جو نظریات ہیں، نیریٹیوز ہیں، ان کو پڑھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی اجازت دینی چاہیے، اور ان کو ڈیسائیڈ ایکچولی کرنا چاہیے کہ اب انہیں کیا کرنا ہے۔ صحیح، میرا خیال تو یہ۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل اتنا پوٹینشیل رکھتی ہے کہ وہ اپنی ڈائریکشن کا، اپنی منزل کا خود انتخاب کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں، پہلے تو ہمیں ان کو کانفیڈنس دینا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کانفیڈنس دینے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ کانفیڈنس تو تبھی دیں گے، اب چونکہ ہم پڑھاتی ایک نیریٹو ہیں بچے کو، تو بچہ کنفیوز ہے۔ مطلب ہمیں یاد ہے کہ جب ہم نکلے یونیورسٹیوں سے نکلے اور پریکٹیکل لائف میں آئے، وہاں دوسرے نظریات کے لوگوں سے ملے جو ہمارے نظریات سے میل نہیں کھاتے، تو ہمیں بہت عجیب لگتا تھا ان سے بات کر کے، بہت پریشانی ہوتی تھی۔ اب جب تھوڑے تھوڑے چلتے پڑھتے سیکھتے ہم مطالعے کی عادت پڑھتے پڑھتے ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھیں، بہت اپنے نظریات میں تبدیلی لائی۔ اسی طرح اگر بچے تمام نظریات پڑھیں گے، ان کے اندر کانفیڈنس آئے گا، کاؤنٹر کوسچنز کرنے کی اجازت ہم اپنے بچوں کو دیں گے، سکولز میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں ڈیبیٹنگ کلچر بنے گا، تو ڈیفینیٹلی بچوں کے اندر یہ اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کی بہت ساری ہمارے ہاں مثالیں ہیں۔ مطلب یونیورسٹیز میں اگر آپ جائیں تو یہ قائد اعظم یونیورسٹی ہے یا کچھ اور یونیورسٹیز میں، جن کے اندر یعنی اس میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دوں گا کہ اگر آپ بلوچ اسٹوڈنٹ سے ملیں تو آپ کو بہت حیرانی ہوگی، چونکہ وہاں ڈیبیٹنگ کلچر بہت ہے بلوچ کے اندر۔ یعنی اچھا، پھر یہ بھی ایک لکیلی بات ہے کہ ہماری انفارچونیٹلی جو پنجابی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اسٹوڈنٹ لیڈرز لینے کو تیار نہیں ہیں، لیکن بلوچ پارٹیز اسٹوڈنٹ لیڈرز لے بھی رہی ہیں۔ اچھا، اس پر ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ناظرین، ہمیں ابھی ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک جی، سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ قوموں کی ترقی تبھی ممکن ہے جب نوجوان نسل کو ہم بہتر طریقے سے رہنمائی دیں گے، اور ان کو گائیڈ لائن پرووائڈ کون کرے گا؟ یہ ہم نے کرنا ہے، ہمیں اپنی رسپانسبلٹیز کو جگانا ہے۔ بحیثیت والدین ہمارا یہ کردار ہونا چاہیے، بحیثیت اساتذہ کرام ہمارا یہ کردار ہونا چاہیے، اور اوور آل جب ہم اپنی سوسائٹی کے افراد کی بات کرتے ہیں، اپنی سوسائٹی کے بزرگوں کی بات کرتے ہیں، تو یقیناً انہیں بھی اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرنا ہے۔ اسی پر ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ردا سے بات کریں گے۔ ردا، بریک پہ جانے سے پہلے
جو محمود اظہر صاحب سے بات ہوئی تھی، بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ انہوں نے ریز کیا، جس کو اگر اوور آل ایک کوزے میں بند کیا جائے، کنسائز پوائنٹ آف ویو ان کا یہ تھا کہ اپنے نوجوان نسل کو ہمیں پر اعتماد بنانا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان تو بڑے بولڈ ہیں، بڑا جو ہے وہ بلنٹلی جواب بھی دے دیتے ہیں، انہیں لگتا ہے وہ کانفیڈنٹ ہیں۔ آپ کو لگتا ہے حقیقی معنوں میں ہماری نوجوان نسل صحیح پیٹرن پر جا رہی ہے اور وہ پر اعتماد ہے؟ ایکچولی محمود صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا تھا یہاں پر سلسلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نا نوجوان نسل تھوڑی اس بات کو لے کر کنفیوزڈ ہے کہ وہ فریڈم آف اسپیچ میں نا ایک لائن ڈرا کرنا بھول گئی ہے۔ وہ کانفیڈنس اور بدتمیزی میں نا وہ بعض دفعہ وہ کہتے ہیں نا ایک بڑی باریک سی لائن رہتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بولڈ ہونا مینس کہ آپ کسی کے انسلٹ کر دے بات کرتے ہوئے، دیٹ ڈزنٹ مین کہ یو آر بولڈ۔ بولڈ مینس کہ جی یو ہیو دی کانفیڈنس ٹو ٹیکل اے سچویشن، لیکن آپ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں فرسٹ آف آل۔ اینڈ دین ہماری جو نسل ہے اس کے اندر اعتماد پیدا کرنا جو ہے وہ ہمارے بڑے بزرگ بھی کرتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ جو آگے ہماری جو بھی جنریشن ہے اس میں ہم نے کرنا ہے۔ بالکل، ان کو بیسکلی گائیڈ کرنا ہمارا کام ہے، لیکن ان کو یہ بتانا کہ انہیں کس پاتھ پر جانا ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ صحیح، کیونکہ ہر بندہ آپ کے گھر میں فار ایگزامپل ہم 4 بہن بھائی ہیں، ہم چاروں ڈفرنٹ فیلڈس کے ہیں۔ مائی فادر از فرام اے ویری ڈفرنٹ فیلڈ، تو اب اس کا اٹ ڈزنٹ مین کہ جو بابا کر رہے تھے وہی ہم کریں، اور اٹ ڈزنٹ مین کہ کل کو جو میرے بچے ہوں گے وہ بھی وہی کریں جو میں کر رہی ہوں۔ آپ ان کا ایپٹیچیوڈ دیکھیں کہ وہ کس طرف دے تھرائیو۔ اس کے بعد آپ اپنی ایک چیز اپنے آئی آلویز سے کہ جی اپنے بچوں کے اندر، اپنے اسٹوڈنٹس، اپنے فیلو یوتھ کے اندر یہ چیز پیدا کریں کتابیں پڑھنے کا جو ٹرینڈ ہے، جو کہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ موبائل ہونے کی وجہ سے واٹ یو ڈو از یو براؤز، سارا دن فیس بک پہ ہم گھنٹوں ویسٹ کر دیتے ہیں۔ آئی ایم شیور کہ اگر فیوچر میں کوئی رپورٹ جنریٹ ہو تو وہ بتائے گی کہ پہلے وہ بتاتے ہیں نا آپ اپنی زندگی میں اتنے گھنٹے سوتے ہیں، اتنی چھٹیاں آتی ہیں، وہ بتائیں گے آپ اپنی زندگی میں کتنا ٹائم فیس بک پہ اسپینڈ کر رہے ہیں۔ اگر اسی ٹائم میں آپ کی یوتھ رات کو سونے سے پہلے کسی بھی بک کا ایک چیپٹر پڑھے، بلیو می صبح اٹھ کے نہ تو اس کی ووکیبلری بہتر ہو جائے گی بلکہ اس کے سوچنے کا جو ہورائزن ہے وہ بھی براڈ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح آپ جو ارلی اپنے اسکالرز دیکھتے ہیں، آپ ان کی دے ہیو لائبریریز، لیکن آپ ہمارے پاس جو ہے وہ جی کمپیوٹر ہے، ہمارے پاس جی موویز ہیں، ہمارے موویز بھی چلے کچھ انفارمیٹیو ہوتی ہیں، فیس بک ہے جس پر ہماری یوتھ بیٹھ کر انتہائی غلط زبان استعمال کر رہی ہے، جو کہ بیسکلی کوئی پازیٹیو اس کا آؤٹ کم نہیں ہے۔ صحیح، تو یوتھ کو گائیڈ کرنا ٹیچرز کا کام ہے، پیرنٹس کا کام ہے، لیڈرز کا کام ہے۔ پھر جس طرح انہوں نے بات کی، ایک تو آپ کے والدین آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، دوسرا آپ کے حالات آپ کو گائیڈ کرتے ہیں۔ جو یہ بلوچستان کی بات کر رہے تھے، تو بلوچ ہمارے جو لوگ ہیں نا، ان کو آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہے، لیکن ان کے اندر یہ چیز ایک انکلکیٹ ہو چکی ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے کچھ تو ہم رہ جائیں گے، سروائیو نہیں کر سکتے۔ ہمارے باقی پروونسز جن میں ان کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں، ان کے پاس اب آپ اے سی گھر سے اٹھ کے گاڑی اے سی میں بیٹھ کے یونیورسٹی جب جا رہے ہیں تو آپ میں اتنی وہ کہتے ہیں نا ڈٹرمنیشن اور اتنی زیل نہیں ہوگی پڑھائی کرنے کی ایز کمپیئر ٹو دیٹ بندہ جو بیکورڈ علاقے سے آ رہا ہے جس کے گھر پنکھا بھی نہیں چل رہا۔ آپ قائد اعظم یونیورسٹی کا بھی چکر لگائیں، آپ دیکھیں گے وہاں پر جو میجورٹی پبلک ہٹس ہوتے ہیں ہمارے یہاں بیٹھنے والے، وہاں بیٹھ کے جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں زیادہ وہ ہیں جو فار فیشٹ ایریا سے آئے ہوئے ہیں، کتابیں پر، اور ان کی ڈسکشن میں بھی بڑا آپ دیکھیں گے کہ لرنڈ ڈسکشن ہے، اور جو آپ اچھی گاڑیوں سے اترنے والے بچے ہیں، آپ ان کی ڈسکشن اور ان کی ڈیبیٹ میں آپ ڈفرینس دیکھ لیں گے۔ تو اٹ ڈزنٹ مین نیسسریلی کہ جی آپ بہت اچھے گھروں سے ہیں تو آپ اچھے ہی پیدا ہوں گے، آپ کے حالات اور آپ کی تربیت، یہ دو چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اچھا انسان بنا بھی سکتی ہیں، اور پھر باقی آپ اسی کے اوپر آپ کی کسی بھی نیشن کی جو ہے وہ فیوچر جو ہے وہ بیس کر رہا ہوتا ہے۔ یقیناً بہت اچھی بات آپ نے کی ردا۔ اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ابھی ردا سوشل میڈیا کا ذکر کر رہی تھی، جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی اس کا ایسا استعمال ہماری یوتھ نے کیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی نیگیٹیوٹی پروموٹ ہو جائے گی ہماری سوسائٹی میں۔ یہاں پہ جب ہم یہ سوچ لے کر آ رہے ہیں کہ بد تہذیبی بھی پروموٹ ہو رہی ہے، بد اخلاقی بھی پروموٹ ہو رہی ہے، اور ایسے کمنٹس کیے جا رہے ہیں کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ تربیت کہاں سے ملی، یا پھر جو تربیت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی، تو اس میں قصوروار کون ہے؟ ایک بڑا پرانا محاورہ ہے، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ اس کا اسی محاورے کا ایک دوسرا پہلو ہے، میل پریکٹس میکس اے پرفیکٹلی میل پریکٹسنگ مین۔ اگر کسی چیز کی پریکٹس نے آپ کو پرفیکشن کی طرف لے کے جانا ہے، اور اگر آپ پریکٹس ہی غلط کر رہے ہیں تو وہ آپ کو پرفیکٹلی رانگ بنا دے گی، پرفیکٹلی رانگ بنا دے گی۔ دیٹ از ہیپننگ ان آور سوسائٹی۔ اور ہمارے یہاں یوتھ میں یہ ایک پرابلم ہے کہ وہ اگر موبائل گیمز کھیل رہے ہیں تو اس گیم کو ون کر کے وہ اپنے آپ کو زندگی کا ونر سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ زندگی کا ونر بننے کے لیے آپ کو ان گیمز چھوڑ کے زندگی کی گیم میں آنا ہوتا ہے۔
اچھا، اب جب زندگی کے گیم میں آپ نے آنا ہے تو اس کے لیے نوجوانوں کا اپنا رول جو ہے، اس کے ساتھ ساتھ فیملیز کا رول بھی ہے. جو اگر بلوچستان کی یا سندھ کی اور پنجاب کی یا خیبر پختونخوا کی بات ہو تو ارسپیکٹو آف دا جغرافیکل ایریا، جو میں سمجھتا ہوں کہ جو پیرنٹس کا، وہ پیرنٹس جنہوں نے خود اپنی زندگی میں اسٹرگل کی ہے اور ان کو ایک تھاٹ یہ آ جاتی ہے کہ جو کچھ ہمیں سہنا پڑا ہماری اولاد وہ نہ سہے. صحیح. جو زندگی میں ہم نے برداشت کیا ہم اپنی اولاد کو برداشت نہیں کرنے دیں گے. بہت بڑی پرابلم یہاں سے ارائز ہوئی ہے. یہاں سے پرابلم اس لیے ارائز ہوئی ہے کہ جب وہ یہ سوچتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کی زندگی سے ریئل چیلنجز کو آؤٹ کر دیتے ہیں. جیسے ہی ریئل چیلنجز آؤٹ ہوتے ہیں تو نان ایشوز ایشو بن جاتے ہیں. یقیناً ایسے ہی ہے، ڈیفینیٹلی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یا کسی بھی مخلوق کو چیلنجز فیس کرنے کے لیے بنایا ہے، اور جب ریئل چیلنجز نہیں ہوں گے تو نان ایشوز چیلنجز بنیں گے، اور جب نان ایشوز چیلنجز بنیں گے تو پرسنالٹی ڈسٹارٹ ہو جائے گی. اس حوالے سے مجھے مجھے شاعری میں نے بہت زیادہ نہیں پڑھی ہے. ہمارے ساتھ ویسے تو محمود صاحب ہیں، وہ شاعری کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اقبال کا ایک شعر مجھے بڑا انفلوئنس کرتا ہے. وہ اس ایج میں، جب ینگ ایج میں تھا، جب مجھے انفلوئنس کیا کرتا تھا، آج بھی میں اپنی یوتھ کے حوالے سے سوچتا ہوں. وہ کچھ ایسے تھا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. اچھا، اب کتاب خواں، صاحب کتاب، وہ لوگ جو کہ کتابیں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ وہ پاس آؤٹ ہو جائیں، وہ اچھے گریڈز لے لیں، وہ کتاب خواں ہیں، وہ صاحب کتاب نہیں ہے. وہاں پہ جو نالج ہے وہ ان کے اندر انکلکیٹ نہیں ہو رہی ہے، ان کی پرسنالٹی کا حصہ نہیں بن رہی ہے، وہ صرف ان کے دماغ میں جا رہی ہے اور دماغ سے پیپر میں آ رہی ہے اور ختم. ایسے ہی. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یوتھ، ہماری نوجوان نسل، ہماری قوم کی تعمیر و ترقی میں کوئی کردار ادا کر سکے تو ہمیں ان کے کردار پہ محنت کرنا ہوگی. اور ان کے کردار کی باری بہت بعد میں آتی ہے، اس کا آغاز سوچ سے ہوگا، افکار سے. ان کی سوچ پہ کام کیا جائے گا، اور سوچ پہ کام رائٹ فرام دا بگننگ، فرام دا ویری ارلی چائلڈہڈ، اس وقت سے ان کی سوچ پہ کام شروع. سوچ پہ کام ہوگا تو وہی ریفلیکٹ کرے گی ان کے کردار کے اندر. اور سوچ پہ کام صرف باتوں سے نہیں ہوگا. اگر ہم ان کو یہ کہیں گے کہ آپ کو ٹائم کا پابند، میں نے بے شمار ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ لیکچر ڈیلیور کرنے آتے ہیں ٹائم مینجمنٹ پہ، اور ود ان دا ٹائم اپنا لیکچر ڈیلیور نہیں کر پاتے. کانسیپٹ وہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنے ٹائم کو مینیج کریں، لیکن وہ خود نہیں کر پا رہے. وہ خود نہیں کر پا رہے. جب ایسا میسج ہوگا تو اس کا امپیکٹ نہیں. اور ایسا ہم بہت سارے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں جو کہ اخلاقی قدرے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ وہ خود فالو نہیں کرے، بچہ نہیں سیکھ پا رہا. جی، کل میری اپنی بیٹی سے بات ہو رہی تھی اور اس نے ایک جملہ کہا، مجھے بڑا اچھا لگا. بات ہو رہی تھی والدین اور بچوں کی دوستی میں، تو اس نے کہا کہ دوستی میں 3 چیزیں بابا بڑی اہم ہیں کہ دونوں طرف بائی لیٹرلی، ایک تو یہ کہ دوستی بائی لیٹرلی ہونی چاہیے، یونی لیٹرل نہیں ہونی چاہیے. زبردست. دوسری اس نے پھر یہ بات کی کہ جب بائی لیٹرل دوستی ہو تو دونوں طرف سے سچ بولنے، سچ سننے اور سچ سہنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. بہت خوب. یہ 3 لفظ مجھے بڑے پیارے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم، اگر ان کی غلطی ہے تو وہ غلطی ہے، اگر ہماری غلطی ہے تو وہ غلطی نہیں ہے. اگر ہم نے غلطی کی ہے ایز اے پیرنٹ، والدین کے طور پہ، تو ہم اس کو اکنالج کر سکیں کہ جی بیٹا ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم دوبارہ کوشش کریں گے کہ ایسی غلطی ہم سے نہ ہو پائے. ہم سچ بول بھی سکیں، سچ سن بھی سکیں، اور پھر اگر اس میں کڑواہٹ ہو تو اس کو سہ بھی سکیں. اگر ہم یہ کریں گے تو ہمارے بچے ہمارے دوست بھی بنیں گے، بہتر انداز میں چیزوں کو سمجھیں گے بھی، اور ان کی جو فکری صلاحیتیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں، وہ بہتر سے بہتر ہوتی ہیں. یقیناً ہوتی چلی جائیں گی. محمود صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جہاں ہم سیکھنے والوں کی بات کر رہے ہیں، وہیں ذرا سکھانے والوں پر بھی توجہ دے لیتے ہیں. اب انہیں کون سکھائے؟ اگر پیرنٹس کی بات کریں، ٹیچرز کی بات کریں، اوور آل سوسائٹی کی بات کریں، تو اس میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہ سکھانے والوں میں سے ہیں، جو کہ ہمارے بزرگ ہیں، جن کا کام ہے کہ ہمیں گائیڈ لائن پرووائڈ کریں. انہیں کس طرح سے کاؤنسل کیا جائے گا؟ انہیں کون یہ بتائے گا کہ سوسائٹی میں خرابی کہاں سے ہے؟ اگر نوجوان اس طرف چل نکلے ہیں تو انہیں کس طرح سے پراپر وے میں ہم نے ڈائریکٹ کرنا ہے؟ دیکھیے، میں نے تو آپ سے پہلے کہا کہ جیسے ہم جو یوتھ کی اس میں تعمیر پہ بات کر رہے ہیں، تو جنہوں نے سکھانا ہے، جو 80s کے بعد کے بندے، جتنی بھی آئی یوتھ اب جو جوانی میں ہے، جن کے بچے ہیں، وہ خود ہی سیکھے ہوئے نہیں ہیں.
یعنی اساتذہ کے اپنے اندر برداشت کا رویہ نہیں ہے. ایک اگر کوئی استاد کسی کوئی طالب علم ایسا کوسچن کر لے تو استاد خود ہی ہائپر ہو جاتا ہے, وہ خود ہی اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. صحیح. اب میرا نہیں خیال کہ جو نسل پختہ ہو گئی, جو ہمارے والدین پیرنٹس بن گئے, یا جو استادوں کو پڑھاتے ہوئے ایک طویل عرصہ ہو گیا, ان کو اب میرا جہاں تک خیال ہے کہ وہ تو شاید سیکھنے کے یا اس عمل سے گزر چکے ہیں. اب ہماری جو نئی نسل ہے, کم از کم اساتذہ کو, والدین کو اپنے بچوں کو سپیس ضرور دینی چاہیے. اگر آپ سپیس دیں گے تو بچے ہی کچھ سیکھ پائیں گے, کچھ آگے جا پائیں گے. اور سیکھنے کا جو جیسے رضا بات کر رہی تھی کہ ہمارے ہاں چونکہ آسائشیں بہت ہیں, بلوچستان میں آسائشیں نہیں ہیں, خیبر پختونخوا میں آسائشیں نہیں ہیں. اچھا, ہمارے ہاں آسائشیں شہروں میں ہیں, دیہاتوں میں آسائشیں نہیں ہیں, دیہات بہت مسئلے ہیں, لیکن ہمارے دیہات کا بچہ بھی نہیں سیکھنا چاہتا, لیکن بلوچستان کے کوئٹہ کا بچہ بھی سیکھنا چاہے گا. میں آپ کو ایک بڑی حیران کن بات بتاؤں, ابھی جیسے یہ بحریہ کے گیٹ پہ پروٹیسٹ ہوا, لوگ آئے ہزاروں. میں نے زندگی میں, ہمارے ایک دوست نے رپورٹنگ کی, اس نے مجھے بتایا کہ 20 کتابوں کے سٹال لگی ہوئی تھی اور سینکڑوں کی کتابیں خریدی. پروٹیسٹ سے لوگوں نے کتابیں خریدی. ہمارے ہاں بک میلوں پہ کسی نے کتاب نہیں خریدی. اور میرا ایک اپنا پریکٹیکل ہے جو میں نے دیکھا, یہ مارگلہ ہوٹل میں بک فیئر لگا, ہم وہاں کھڑے تھے, میرے سامنے 4-5 بلوچ لڑکے آئے, انہوں نے بہت ساری کتابیں خریدی. قائد اعظم یونیورسٹی سے وہ تھے, تو انہوں نے کہا ہمارے پاس 200 روپے بچ گیا, ابھی وہ کرائے کا پیسے تھے. ایک ان 5-6 میں سے کہنے لگا کہ 200 کی کتاب خرید لو, مارگلہ ہوٹل سے قائد اعظم یونیورسٹی پیدل چلے جائیں گے. کیا ہے یار, مطلب کتاب میلے تو روز نہیں لگتے. اور میکسیمم جو میرے قبیل کے لوگ تھے یا جو میرے علاقے کے لوگ تھے, وہ ان کے ہاتھ میں برگر تھا, کولڈ ڈرنک تھی, کوئی اس طرح کی چیزیں تھی, کتاب کسی کے ہاتھ میں نہیں تھی. تو ہمیں پہلے تو اب یہ چونکہ اسٹیٹ کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے. ہمارے ہاں لائبریریز کا بجٹ کٹ ہوتا جا رہا ہے, جو لائبریریز ڈپارٹمنٹ ہیں وہ ختم سے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. پہلے نیشنل لائبریری کے پاس اتنا بجٹ ہوتا تھا کہ وہ کتابیں پبلشر سے خرید کے پورے پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا. اب سارا کلچر ہی چکے, اب ہمارے ہاں نا مٹیریلزم بہت آ گیا ہے, اور اسکول, کالج, یونیورسٹیز, پولیٹیکل پارٹیز, ہر انسٹیٹیوشن کنزیومر پیدا کرنے میں ہم لگ گئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ بس خریدو کھاؤ, خریدو کھاؤ. پروڈکٹیو چیزیں نہ اپنا طالب علم ہم پروڈکٹیو بنانا چاہتے ہیں. ہمارا سکول سے لے کے ہر انسٹیٹیوشن میں سکھا رہا ہے. ہم میں ہے ہی نہیں, ہم کولیکٹیولی سوچتے ہی نہیں. بالکل ایسے ہی. اور پھر ہماری سوچ اتنی کنفائنڈ ہو گئی کہ میں, میرا اور میرے لیے, اس سے آگے ہم جا ہی نہیں رہے. اس کو کس طرح سے چینج کیا جا سکتا ہے, اس پر مزید ان ڈیٹیل گفتگو کریں گے. ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے کنٹینیو کریں. بیک سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انٹرسٹنگ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, جس میں نوجوان نسل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, نوجوانوں کو گائیڈ کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور ان ڈیٹیل ہم جان رہے ہیں کہ نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں, ان کا حل کس طرح سے نکالا جا سکتا ہے. کیونکہ نوجوانوں کے اینڈ پہ جب ہم بات کرتے ہیں, جب اپنی یوتھ کو ڈسکس کرتے ہیں, جب اپنے بچوں کو ڈسکس کرتے ہیں, جنہوں نے آگے چل کر اس معاشرے کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے, اس معاشرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر چلنا ہے, یقیناً ان کے اینڈ پہ بھی ہمیں سوچنا ہے کہ اگر وہ کسی مسئلے سے دوچار ہیں, اگر ان کی کوئی کنفیوژنس ہیں, ان کے ہاں کوئی کانفلکٹس ریز ہو رہے ہیں, تو ان کو ہم سارٹ آؤٹ کیسے کر سکتے ہیں. رضا, بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی, اگر اسی کو کنٹینیو کریں تو یقیناً یہ سوچ پیدا کرنا کہ کتابوں سے محبت کس طرح سے کی جا سکتی ہے, یا پھر مٹیریلسٹک اپروچ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے, بچے ہیں, بڑے ہیں, نوجوان ہیں, ایون ہمارے بزرگ تک اس میں انوالو ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب اس اپروچ کو ہم کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے ہمارے لیے کہ پھر ہم وہیں سے سوچ کو اٹھائیں اور پھر کہیں اور لے جائیں, کہ ہم نے نہیں سوچنا کہ ہمارے گریڈز کیا ہیں, ہماری پوزیشنز کیا ہیں, ہم نے کتنے نمبرز لینے ہیں, کس سے آگے جانا ہے, کس سے آگے نہیں جانا, اور میں, میرا اور میرے سے ختم کر کے ہم کی طرف آئیں؟ کیا یہ پاسبل ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. میں اس بات کا صرف یہ جواب دوں گی کہ چلیں فار ایگزامپل آپ کے پیرنٹس کو ان چیزوں کا نہیں پتہ تھا, ہمیں تو پتہ ہے نا, تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ چلیں جو مسٹیکس کیونکہ پیرنٹس بھی انسان ہیں ہمارے, انہوں نے بھی اپنے حالات کے ساتھ سیکھا. دیر از اے پاسبلٹی کہ اب وہ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں, کیونکہ اب میڈیا, تھینکس ٹو میڈیا, سوشل ہے, اینی کائنڈ آف میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, اس قسم کے ٹاپکس جو ہیں وہ ہر گھر تک پہنچ رہے ہیں. صحیح. سو اب فار ایگزامپل پیرنٹس بھی سیکھ رہے ہیں, لیکن فار اس وہ ہم بڑے ایج میں آ چکے ہیں اتنے کہ اب ہم نیکسٹ جنریشن کو گائیڈ کر سکیں, تو ہم گائیڈ کر سکتے ہیں انہیں.
اگر فار ایگزامپل ہمارے پیرنٹس نے ہمیں مٹیریلسٹک لائف گزارنے کے لیے گائیڈ کیا ہے تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے بچوں کو یہ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ مٹیریلسٹک نہیں, مورل لائف گزارنے کے بارے میں سوچیں. فار ایگزامپل میں ایک بڑی چھوٹی سی چیز میں نے کہیں پڑھی اور کتنا بڑا امپیکٹ تھا اس کا, کہ 2 مدرس کھڑی تھیں اور دونوں کے چھوٹے بچے تھے, اور پاس ایک بندہ جو ہے وہ گٹر صاف کر رہا تھا. تو ایک ماں نے کہا کہ بیٹا اگر پڑھو گے نہیں تو تم بھی یہی کام کر رہے ہوگے. دوسری ماں نے سن کر آگے سے کہا کہ بیٹا اگر پڑھو گے نا تو تم اس کے لیے بہتر لائف گزارنے کی اپرچونیٹیز کریٹ کر سکو گے. اب دونوں ماؤں نے بات اچھی لائف گزارنے کے لیے ہی کی ہے, لیکن ایک نے بہت مٹیریلسٹک بات کی اور دوسری نے مورل ڈیولپمنٹ کی اپنے بچے کی. سو ہماری سوسائٹی میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس طرح سر نے بات کی, برہان صاحب نے, کہ جی ہم لوگ صرف اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اچھے گریڈز آ جائیں اور بہترین جاب مل جائے. ہوتا اس میں کیا ہے کہ آپ صرف رٹا لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کانسیپٹس لے نہیں کر رہے. میں نے فار ایگزامپل ایکچولی آئی ایم ٹیچنگ رائٹ ناؤ, کوئی 6 سیمسٹرس کو میں پڑھا رہی ہوں, تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ جو فرسٹ سیمسٹرس کے ہیں, کیونکہ جو 6 اور 8 میں ہیں وہ تو آلموسٹ پڑھ چکے ہیں, فرسٹ سیمسٹر والے ابھی نئے نئے کالج سے آتے ہیں, میں نے کہتی ہوں میری بات سنو, نمبر بھی اچھے ٹھیک ہے ضروری ہیں آپ کو پاس آؤٹ کرنے کے لیے, لیکن آئی وڈ بی ریئلی ہیپی اگر تم لوگ اپنے کانسیپٹس کلیئر کرو, ٹھیک ہے, رٹا لگا کے میرے سامنے نہ ہو. اور پھر میں ان سے بکش کویشچن نہیں پوچھتی, ان سے ان کا انالیٹیکل جو ایک سوچ ہے نا, انالیسس ڈیولپ کرتی ہوں ان کے اندر, کہ جی وہ انالائز کر سکیں سچویشن کو, اور پھر اس کے کیونکہ اگر آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو صرف یہ بتائیں گے جو یہ بک میں لکھا ہے تم نے اسی کو پڑھنا ہے, تو بس آپ نے ان کی سوچ کو کنفائن کر دیا. ایسے ہی, اور اس کو ہی چھاپو گے پیپر پہ تو ہی نمبر ملیں گے. اگر آپ ان کے اندر یہ سوچ پیدا کر دیں کہ جو آپ اپنی سوچ سے جواب دو گے میں اس کے زیادہ اچھے نمبر دوں گی, تو آپ امیجن کریں کہ وہ ہر سورس کو ایکسپلور کرے گا, ہر آپشن کو دیکھے گا. اب چھوٹے بچے کو دیکھ لیں, جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں ہمارا مائنڈ بنا دیا جاتا ہے. اب چھوٹا بچہ دیکھیں اور کچھ نہیں, وہ بجلی کے پوائنٹ پہ بھی انگلی دے گا, کیونکہ وہ اپنے آپشنز ایکسپلور کر رہا ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیا سوچ ہے. کیوریوسٹی پیدا کرنی چاہیے ہمارے اندر, اور کیوریوسٹی سے ہی آپ دیکھیں جتنی بھی دنیا میں انوینشنز ہوئی ہیں وہ کیوریوسٹی کی بیسس پہ ہیں نا. آپ اپنی نیشن میں اپنی نوجوان کی کیوریوسٹی کی جو ہے چیز اس کو ختم کر دیں گے, تو آپ جس سوچیں آپ نے ان کی عقل پر خود پاز لگا دی ہے. ہمارے ہاں اکثر جو ہیں جابز ریسٹرکٹ کر دی گئی ہیں, انٹرپرینیورشپ کو کوئی انکریج نہیں کرتا. اس سے کیا ہوتا ہے, نئے آئیڈیاز آپ کے پاس نہیں آ رہے, اور ہماری نیشن میں وہی ایک جاب کلچر ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا رہی تھی کہ دیکھو آپ پڑھنے کے بعد یہ مت ویٹ کرو کہ کوئی جاب آئے, جس طرح ہمیں بتایا گیا تھا کہ جاب اچھی ہونی چاہیے, گورنمنٹ جاب ہی ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی. آپ جب باہر نکلو, ٹرائی ٹو کریٹ اپرچونیٹیز فار یور سیلف اینڈ کریٹ اپرچونیٹیز فار ادرز ایز ویل. تو دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ نے نہ صرف اپنا ایک فیوچر بنا لیا بلکہ کافی لوگوں کا فیوچر بنایا, اور یہی فیوچر آپ کی کنٹری کا بھی فیوچر ہے. بالکل. اچھا ایسا کیوں نہیں ہو رہا, 1 منٹ کے لیے اگر میں آپ کی بات کو روکوں یہاں پہ ردا, تو پھر وہاں پہ وہی سوچ آ جاتی ہے کہ اگر ہم نے یہ جاب نہیں کی, اگر ہم جو ہے وہ خود سے جاب کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنے لیے اپرچونیٹی ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں, تو لوگ کیا کہیں گے, ہم کامیاب ہو گئے تو چلو ٹھیک ہے, اگر ناکام ہو گئے تو پیرنٹس کو کیا جواب دیں گے, فلاں انسان ہمیں کس طرح سے دیکھے گا, ایگزسٹنس ہوگی سوسائٹی میں نہیں ہوگی. یہ بہت سارے فیئرز ہیں جو کہ ساتھ چل رہے ہیں, بہت سارے جو ہیں نوجوان اس سے 2-4 بھی ہیں, اور یقیناً وہ باہر آنا چاہتے ہیں. تو باہر کیسے نکلا جائے؟ میرے خیال میں آپ نے اس بات کا خود ہی جواب دے دیا. فیئر از بیسکلی دا پرائم ریزن, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے a lot of people do not want to take risk. لوگ رسک اس لیے نہیں لینا چاہتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رسک لیں گے تو آپ کو دیر از اے پاسبلٹی کہ لاس ہو جائے. آپ یہ نہیں سوچتے کہ پروفٹ بھی ہو سکتا ہے, آپ تھرائیو بھی کر سکتے ہیں. خدا تعالیٰ نے ہوپ کہی ہے نا, آپ کو حضرت کیا نام ہے یوسف علیہ السلام جب ایک کنویں میں تھے تو ان کو پتا تھا کہ جی ادھر سے باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ وہ خدا تعالیٰ بتائیں گے. اب آپ نو ویئر یور ان دا ویل, لیکن آپ نکلے باہر, ٹھیک ہے. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں تھے, اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھا, آپ اپنی ایفرٹ کریں, صحیح, آپ اپنی کوشش کریں, باقی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے یو نیور نو فیوچر ہولڈز گریٹ تھنگس فار یو. بالکل ایسے ہی تھنگس ہیپن. آپ جو میں ایک فوڈ چین کا نام نہیں لوں گی, لیکن فوڈ چین ہے جس کو آپ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس فوڈ چین کو کس طرح تھرائیو کی, دیٹ پرسن اسٹارٹیڈ ہز بزنس ایٹ دی ایج آف آئی تھنک 70 or 80, 65 تو اگر وہ یہی سوچتا کہ جی اگر بس اب تو لائف ختم ہے, کیونکہ ہمارے ہاں تو جی 40 کوئی کراس کر جائے تو سمجھ لیں بزرگی آ گئی ہے, گھر کے سائڈ پہ کونا ملنا ہے اور وہاں پہ بیٹھ جانا. ایگزیکٹلی. تو لیکن یو نیڈ ٹو بی فوکسڈ, یو نیڈ ٹو بی ڈٹرمنڈ, اور ہوپ کو آپ نہیں چھوڑیں. ہماری نیشن میں ہوپ لیسنس از دا ریزن اینڈ the fear at most, جس کی, اور پیرنٹس آر نو پریشر, کیونکہ I know I have been through that and I know my students go through that as well. سیکیور لائف کی چکروں میں ہم کچھ اچھا کرنے سے رہ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, اسی لیے شاید مایوس ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ ڈر بیٹھ گیا ہے کہ کچھ کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, لوگوں کو کیسے منہ دکھائیں گے, پیرنٹس کیا کہیں گے, ٹیچرس کیا کہیں گے. بہت سارے خوف بھی چل رہا ہے اور مایوسی بھی چل رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کا حل کیا ہے؟ تفکر, سوچنا, فکر کرنا.
ہمارے یہاں جن چیزوں پہ نہیں سوچنا چاہیے ان چیزوں پہ سوچا جاتا ہے, صحیح, اور جس پہ سوچنے کی ضرورت ہے اس پہ نہیں سوچا جاتا. یہ ایک پرابلم ہے کہ اس کو اگر اس برج کو جو گیپ ہے اس کو برج نہ کیا گیا تو پھر چیزیں بہتر ہونا بہت مشکل کام ہے. صحیح. اور ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ہم لوگوں کو بہت بڑا رول پلیئر بننے کی ضرورت ہے. ہماری جنریشن وہ جنریشن ہے کہ جس نے بالکل دو زمانوں کو برج کرنا ہے, 2 سینچریز. یہ کہنے کو سینچریز, لیکن حقیقت میں پچھلی سینچری اور یہ سینچری 2 بالکل علیحدہ ادوار ہیں, بالکل علیحدہ ادوار ہیں. صحیح. جو سب سے بڑا چینج آیا ہے دیٹ از اسپیڈ آف چینج. پرانے وقتوں میں جب ہم اپنے بچپن میں دیکھا کرتے تھے تو ایک کانسیپٹ فار ڈیکیڈز چلتا تھا اور وہ کانسیپٹ چینج نہیں ہوا کرتا تھا. ابھی جو ہے ایک کانسیپٹ کی لائف کانسیپٹ آتا ہے اور ود ان فیو ڈیز کاؤنٹر کانسیپٹ آ جاتا ہے. جو یہ کانسیپٹ اینڈ کاؤنٹر کانسیپٹ ہیں اس کے لیے بہت ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ کا کوشچن یہ تھا کہ فیئر کو کیسے ختم کیا جائے. فیئر کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس خوف کا سامنا کیا جائے. اس خوف سے جتنا آپ فرار اختیار کریں گے وہ خوف اتنا آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا. کسی زمانے میں وہ ایک مووی کا سینٹنس تھا لیکن مجھے وہ سن کے اچھا لگا تھا کہ انڈین مووی تھی کہ باولے ہاتھی سی ہر چنوتی ہے رے, سامنے کھڑی گھور کے بڑی آنکھ دکھلاتی ہے. کہ جو بھی ہماری زندگی کا چیلنج آتا ہے وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اس چیلنج سے نہیں بچ سکیں گے, اور جب آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیتے ہیں, اس چیلنج کو سامنے آ کے فیس کرتے ہیں, تو وہ پھر آہستہ آہستہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے چیلنج. اور ہماری زندگی کے یہی چیلنجز ہیں جو کہ ہمیں اسٹرانگ بناتے ہیں. اور جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ اگر ہم بچوں کی زندگی سے چیلنجز کو نکال دیں گے تو نان ایشوز بنیں گے. اگر ہم ان کی جو ڈیولپمنٹل اسٹیج, ینگر اسٹیج ہے, جب وہ بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں اور ہم ان کو صرف پیمپر کرتے رہیں گے, ان کو کسی پرابلم کا سامنا نہیں کرنے دیں گے, ان کی زندگی کی جو خواہش ہے وہ ہم ان کو پرووائڈ کر دیں گے, ان کو اسٹرگل نہیں کرنے دیں گے. اگر ان کی اسکولنگ چل رہی ہے, اسکولنگ میں ان کے ٹیچر نے, ہمارے ٹیچرز اگر ہمیں کچھ کہا کرتے تھے تو ہمارے پیرنٹس ہمیں انکریج کرتے تھے, ہمیں یہ کہتے تھے کہ بیٹا وہ آپ کے ٹیچر ہیں, وہ آپ کو سکھا رہے ہیں, آپ میں پیشنس ہونی چاہیے. ہم پیشنس ختم ہو گئی ہے. جب ہم اپنے ٹیچر کی سن نہیں سکتے تو جب ہم اپنے ٹیچرز کی کمپلینٹس آ کے کرتے ہیں تو ہمارا لرننگ ایپٹیٹیوڈ وہ نہیں رہے گا. جب ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اگر ہم پڑھ کے جائیں گے اور اپنے ٹیچر کو نیچا دکھا دیں گے تو ہمیں بڑا مزہ آئے گا, تو ہم نہیں سیکھ سکیں گے. مجھے یاد ہے کہ اگر ہمارے ٹیچر سے کبھی کوئی غلطی ہو جایا کرتی تھی تو ہمارے پیرنٹس, اور ہم آ کے پیرنٹس کو بتاتے تھے کہ ٹیچر نے یہ غلط کہا ہے, ہم نے سیکھ لیا ہے, کل جا کے بتائیں گے. تو ہمارے ٹیچرز ہمیں کہا کرتے تھے کہ آپ ٹیچرز کی عزت رکھو گے تو اللہ تمہاری عزت رکھے گا. بے شک ایسے ہی. اگر آپ کلاس روم میں اپنے ٹیچر کی انسلٹ کرواؤ گے تو کہیں نہ کہیں اللہ آپ کی انسلٹ کروا دے گا. اس لیے کہ اگر ان سے غلطی بھی ہو گئی ہے تو آپ لوگوں کے سامنے نہ بتائیں. آج ہم اس میں فخر محسوس کرتے ہیں. یقیناً ایسے ہی. آج تو ہم خود سے کہتے ہیں کہ ٹیچر کی تو اتنی ہمت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو کچھ کہہ سکے یا آپ کو کسی بات پہ سمجھا سکے. یہ جو کانسیپٹ آ گیا, شاید اس میں بھی وہی والی بات ہے کہ جیسے آپ پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ بچوں کو اتنا ہم اوور پیمپرڈ کر رہے ہیں کہ ان کی خواہش سے شاید بچے سوچتے ہیں ہم ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ ہر والدین اس وقت کر رہے ہیں. اس میں بھی وہی مٹیریلسٹک اپروچ ہے, وہی دکھاوا ہے, وہی ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے کہ فلاں یہ کر رہا ہے تو چلو میں بھی اسی ریٹ ریس کا حصہ بن جاؤں, مجھے بھی یہ کر کے دکھانا ہے, بلکہ 2 اور چیزیں لے کے دینی ہیں تاکہ میں یہ چیز بتا سکوں کہ میں زیادہ اچھا پیرنٹ ہوں. جی, دراصل ہم لوگ شارٹ سائٹڈ ہو گئے ہیں, ویژنری نہیں رہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بات یہ ہو رہی تھی کہ میں اور ہم, بہت اچھی بات ہے, آئی ایگری کہ میں کے بجائے ہم ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی صرف اپنے بارے میں بھی سوچتا ہے نا اور پازیٹیولی اپنے بارے میں سوچ لے اور لانگ ٹرم سوچ لے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اگر اپنے بارے میں پازیٹیولی اور لانگ ٹرم سوچ لے, فار ایگزامپل اس نے ایگزام دینا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں رٹا لگا کے ایگزام دے کے اچھے گریڈ لے لوں, شارٹ ٹرم. میں کانسیپٹس بنا لوں, زندگی میں کامیاب ہو جاؤں, لانگ ٹرم. کسی سے میں فائدے لے لوں, شارٹ ٹرم. میں لوگوں کو بھی فائدے دے دوں تاکہ میں ان دا لانگ رن سوسائٹی میں اچھے ریلیشنز ڈیولپ کر سکوں اور کل ایک سکسیسفل کوئی بھی پرسنالٹی کہلاؤں, لانگ ٹرم.
دنیا میں کسی کو دھوکہ دے کے زیادہ سے زیادہ اپنے فوائد سمیٹ لوں, میں دوسروں کو بھی فائدہ دے دوں اور آخرت کے بھی کچھ فائدے سمیٹ لوں. صحیح. سو شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم, یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے کہ اگر ہم لانگ ٹرم سوچنا شروع کر دیں اور دوسری طرف ہمیں پیشنس آ جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں. بالکل ہو سکتے ہیں. اب یہ سوچ کون پیدا کرے گا کہ ہم نے کس طرح سے شارٹ ٹرم سوچنا ہے, کس طرح سے لانگ ٹرم چیزوں کو سوچنا ہے, اور کیسے یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے کہ ہم چیزوں میں ڈفرینسز قائم کر سکیں, کیا ہماری بہتری کے لیے ہے, کیا ہمارا ایپٹیٹیوڈ ہے, ہمارے پاس کیا ریسورسز ہیں, ہمیں کس طرح سے فیصلہ کرنا ہے, یا پھر ہمیں اپنے بڑوں کے امپوز کیے ہوئے فیصلوں کو ہی آگے لے کر چلنا ہے. کون ڈائریکشن دے گا, کون یہ سوچ کی وسعت پیدا کرے گا, اس پر ان ڈیٹیل گفتگو کریں گے اپنے تینوں مہمانوں سے. ناظرین, ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, اسی ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے. نوجوان نسل کو گائیڈ کرنے کے حوالے سے ان کی سوچ کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے, یہ سوچ کو ایکسپوجر کون دے گا, کون اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر سے پروگرام میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. جب ہم بات کرتے ہیں قوموں کی تعمیر کی تو اس میں نسل نو کا کیا کردار ہے, اس کردار کو کیسے وسعت دی جا سکتی ہے, اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے, یہ انڈرسٹینڈنگ کیسے ڈیولپ ہوگی کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو کیسے گائیڈ لائن پرووائڈ کریں, کون ان کی رہنمائی کرے گا, اور جو رہنمائی کرنے والے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, ان کو کون ڈائریکٹ کرے گا, ان کو کون کاؤنسلنگ دے گا, اس پر مزید گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین, آپ کو بتائیں کہ آج کے اس پیارے اور خوبصورت ٹاپک کے حوالے سے ہماری ٹیم نے خصوصی رپورٹ بھی تیار کی ہے. وہ رپورٹ دیکھتے ہیں, اس کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. کسی بھی قوم کی تعمیر نسل نو کے. جی ناظرین, رپورٹ آپ نے دیکھی, اسی رپورٹ کے حوالے سے بات کریں گے اپنے مہمانوں سے اور جانیں گے. جیسے ہم بات کریں کہ نسل نو کی ہم نے تعمیر کرنی ہے, ان کو ترقی کی جانب لے کر جانا ہے, ان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے, اور یہ کردار ہم ادا کریں گے کیونکہ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. اپنی ڈیوٹیز کو, اپنی رسپانسبلٹیز کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں, کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان میں رضا تنویر ہیں, ڈاکٹر برہان الحق ہیں اور محمود اظہر صاحب ہیں, جن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. محمود صاحب سے بات کریں گے. محمود صاحب, ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ نوجوانوں کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرنی ہے, ان کی سوچ کو چینج کرنا ہے, اور سوچ کو بیسیکلی ہم نے ایکسپوجر دینا ہے, وسعت دینی ہے سوچ کو کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں, وہ صحیح اور غلط راستہ اپنانے کی ایک سوچ ان کے اندر ہو کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے, کیا ان کا ایپٹیٹیوڈ ہے, ان کے ریسورسز کیا ہیں, کس انوائرمنٹ کا وہ حصہ ہے, اور وہ کہاں جا رہے ہیں, کیا وہ بڑوں کے فیصلے کو ہی آگے لے کر چل رہے ہیں یا وہ خود سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آج کا ہمارا نوجوان کنفیوز ہے. اس کی کنفیوژن کون دور کرے گا؟ دیکھیں, کنفیوژن تو سب سے پہلے تب دور ہوگی کہ یہ جو سپیس ہے یہ ریاست کو دینی پڑے گی خود. پہلے تو اپنے شہریوں کو اتنی سپیس دینی پڑے گی کہ جو شہری ہے وہ اپنی جو اس کے من میں ہے وہ اس کو کہہ سکے. بدقسمت جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ فریڈم آف سپیچ کو ہم نے بد تہذیبی سمجھتے ہیں کہ بد تہذیبی کر لی کسی سے, یہ فریڈم آف سپیچ ہے. بالکل ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ بد تہذیبی ہی فریڈم آف سپیچ ہے, لیکن یہ بھی ریاست نے بتایا ہے کہ یہی ریاست نے بتایا ہی یہی ہے کہ اگر آپ نے دیکھا آپ بدتمیزی کر رہے ہیں تو ریاست نے آپ کو فریڈم آف سپیچ دی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ تہذیب کے لہجے میں ریاست سے معقول سوال کریں گے تو ریاست آپ کو وہ سوال کرنے نہیں دیتی. آپ کا پولیٹیشین آپ کو سوال نہیں کرنے دیتا. ہمارے ہاں ابھی ریسنٹلی اسمبلی میں بجٹ سیشن میں کیا کچھ نہیں ہوا, اس سے پہلے کیا کچھ نہیں ہوتا. ہمارے انسٹیٹیوشنز میں کون سی وہ زبان ہے جو استعمال نہیں کی جاتی. لیکن اب اسی ہاؤس, پارلیمنٹ ہاؤس کے بارے میں یا کسی ادارے کے متعلق اس سے جواب طلب کریں گے تو وہ آپ کو سوال کرنے کی اجازت نہیں دے گا. سب سے پہلے تو ریاست کو جو ایکچول فریڈم آف سپیچ ہے, چاہے وہ جرنلزم میں ہے, چاہے وہ اسٹوڈنٹس میں ہے, چاہے وہ یونیورسٹیز میں, تعلیمی اداروں میں, سب سے پہلے تو ریاست کو یہ اسپیس دینی ہوگی کہ آپ کا عام شہری آپ سے سوال کر سکے جو اس کے دل میں آئے. صحیح. وہ سوال غلط ہو سکتا ہے, وہ سوال جیسا بھی ہو سکتا ہے, لیکن ریاست کو اتنا اپنا دل بڑا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ہر شہری کے سوال کا جواب دے سکے, اور وہ اپنے تمام شہریوں کو اپنا ریاست تو بیسیکلی ماں ہوتی ہے, اپنے ہر شہری کو اپنا بیٹا سمجھے اور اس سے اسی طرح ایکویلٹی کے ساتھ پیار کرے جس طرح وہ مجھ سے کرتی ہے, یا کسی سندھی سے, یا کسی بلوچ سے, یا کسی پختون سے. ریاست جب یہ سپیس دے گی, یعنی پیرنٹس تو ظاہر اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں, جب والد یا والدہ یہ سوچے گی کہ میری ریاست مجھے اتنی اجازت دے رہی ہے کہ میں اس سے وہ سوال بھی کر سکتا ہوں یا کر رہی ہوں کہ جو اس کے جو مقاصد ہیں یا جو اس کے نظریات ہیں اس کو زک پہنچتی ہے, تو میں بھی اپنے بچوں کو اتنی سپیس تو دوں
کہ وہ مجھ سے سوال کریں, مجھ سے پوچھیں, سوسائٹی میں جائیں. اور پھر میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم سے ہٹ کے بھی ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت دینی چاہیے. یونیورسٹیز کے اندر بھی, اسکول کالجز کے اندر بھی, اسپیشلی یہ جو مطلب ڈپارٹمنٹل پالیٹکس ہے اس کو بڑھانا چاہیے, اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, اور ہمارے طالب علموں کو چھوٹی موٹی پالیٹکس کرتے رہنی چاہیے تاکہ وہ دوسری ایکٹیویٹیز میں جائیں اور کچھ سیکھیں. میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے, اور مطلب اس دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم یہ واقعی ہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات بدلیں اور ہمارے ملک کے اندر اچھی سیاست شروع ہو, اچھے سیاستدان ہماری اس پارلیمنٹ میں آئیں, تو اس کا ایک واحد ہی راستہ ہے کہ ہمیں اپنے تعلیمی اداروں میں, ہمیں دوسرے انسٹیٹیوشن میں ٹریڈ یونینز کو, طلبہ تنظیموں کو اجازت دینی ہوگی, ان کو پروموٹ کرنا ہوگا, ان کو الیکشنز لڑنے کی اجازت دینی ہوگی. اس کی ایک میں اکثر چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آئی ڈونٹ نو دینی بھی چاہیے کہ نہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ جو مودی فاشزم ہے پورے انڈیا پہ وہ قابض ہو گئے, پوری انڈیا کو اس نے تہس نہس کر دیے, لیکن وہ دہلی کے اندر جے این یو یونیورسٹی میں پریویل نہیں کر سکا آج تک. جے این یو, وہ جو طلبہ تنظیم ہے جے این یو یونیورسٹی کی, وہ اب اتنی سٹینڈ کرتی ہے کہ تمام تر دباؤ کے باوجود وہ اے بی وی پی انہوں نے تنظیم بنائی اور اس کو اربوں روپے کی فنڈنگ کی, لیکن طلبہ تنظیم چونکہ سیکھتی اتنی ارتقاء پذیر ہو گیا طالب علم کہ وہاں اتنی انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ اب طالب علموں کے سوالوں کے جواب پوری انڈیا کی حکومت کے پاس نہیں ہے. تو ہمیں اپنے طالب علموں کو بجائے اس کے کہ پروڈکٹیو پالیٹکس سے نکال کے دوسرے شوقوں میں ڈالیں, یعنی ہمارے اسٹوڈنٹس ہمیں یا دوست ہمیں یونیورسٹیز میں جائیں تو اچھا موبائل ہونا چاہیے, اچھی گھڑی ہونی چاہیے, اچھا فلانا ہونا چاہیے. مجھے ایک ہمارے دوست ہیں پولیٹیشین, مجھے انہوں نے بتایا کہ میں کراچی یونیورسٹی میں 4 سال رہا ہوں, 4 سال میں میرے پاس 2 جینز کی پینٹیں اور 2 ٹی شرٹس تھیں, اور وہ گورنر کے بیٹے تھے اس وقت, بلوچستان کے گورنر کے بیٹے تھے, اور کہتے ہیں ہمیں تیسری جینز کی ضرورت بھی نہیں آئی کبھی. لیکن ہمارے بچوں یونیورسٹی میں جانے والا بچہ اس وقت تک یونیورسٹی نہیں جاتا جب تک وہ والدین کو بے شک کہیں سے ڈاکہ مار کے لائیں, جہاں سے لائیں, اچھے کپڑے لے کے دیں, اچھے جوتے لے کے دیں, اچھے موبائلز لے کے دیں. یہ جو اس طرح والے شوق ہیں یہ تبھی ختم ہوں گے کہ جب دوسری طرف ہم اپنے بچوں کو لائیں گے, وہ پالیٹکس کریں گے. اچھا, سیاست کا یا ڈیبیٹنگ کا ایک کریز ہوتا ہے آپ کو, جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ آج اسٹڈی سرکل ہوگا اور وہاں ہم نے, آپ اتنی کتابیں پڑھتے ہیں, اتنے سوال تیار. جب ہم یونیورسٹیز پڑھتے تھے تو ہمارے ایک استاد نے اسٹڈی سرکل کیا تو ہم نصابی کتابیں کم پڑھتے تھے, غیر نصابی زیادہ پڑھتے تھے, چونکہ ہمیں ڈیبیٹ بہت کرنی ہوتی تھی, سیکھنا بہت ہوتا تھا. اور پھر ہمارے پیرنٹس بھی اجازت نہیں دیتے. مجھے اچھے سے یاد ہے جب میں مارکسزم کی کتابیں گھر میں پڑھتا تھا تو میرے والدین کہتے تھے یہ تم کیا پڑھ رہے ہو, مطلب تمہیں یونیورسٹی کس لیے بھیجتے ہیں, اس لیے بھیجتے ہیں کیا. اب میں جب اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیتا ہوں کچھ مارکسزم کی کتاب, سوشلزم کی کتاب یا کسی دوسرے نظریات کی کتاب, تو مجھے بہت حیرانی سے دیکھتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو بس وہ یونیورسٹیز کی کتابیں پڑھنی ہے, اس طرح کی کتابیں پڑھنی ہے. تو سب سے زیادہ میرا جو خیال ہے کہ تعلیمی اداروں میں جب تک چلیں, اسٹوڈنٹ پالیٹکس تو ایک لمبا ہے, وہ ریاست کو اس کی ذمہ داری لینی ہے, لیکن تعلیمی اداروں کو کم از کم اپنے اندر اسٹڈی سرکلز, ڈپارٹمنٹل اسٹڈی سرکلز ضرور بڑھانے چاہیے, اور ان میں مختلف ٹاپکس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے تاکہ بچے پڑھنے, بے شک مقابلے کی وجہ سے پڑھیں لیکن نصاب سے ہٹ کے بھی کچھ پڑھیں. بالکل, پڑھنے کی سوچ جو ہے وہ اپنانی ہے اور مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. رضا, مطالعے کی جہاں بات آتی ہے تو پھر وہی بات آتی ہے کہ ہم نے تو صرف پوزیشن ہولڈرز بنانے ہیں, ہم نے تو گریڈز دیکھنے ہیں, ہم نے تو یہ دیکھنا ہے سی جی پی اے کتنا آ رہا ہے کتنا نہیں آ رہا, فلاں کو میں آگے لے کے جا رہا ہوں یا میں اس سے آگے نکل رہا ہوں. یہ بحث جو ہے یہی ساری سوچ ہے اور اسی کے ہم شاید گرد گھوم رہے ہیں, اسی وجہ سے ہم کتابوں سے دور ہو گئے ہیں. صرف اور صرف ہمیں کریکولم کی بکس پڑھنی ہے, ہمیں تو یہ دیکھنا ہے یہ 5 سے 6 کتابیں, ان کو کیسے رٹیں, ان کو کیسے ایسے یاد ہو جائے کہ یہ پیپر پہ ایز اٹ از ہم فالو کریں اس کو اور پھر ہمیں مارکس مل جائیں. یہی سوچ رہی تو پھر وہی بات آتی ہے کہ پھر ہماری اوور آل سوچ کو وسعت نہیں ملے گی, ہمارا تو معاشرہ کنسائز ہوتا چلا جائے گا. ایسی بات ہے, محمود صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے. ایکچولی ہمارے ادھر میں نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز میں پڑھاتی ہوں, تو وہاں پر جب ہم لوگ انٹرویوز کنڈکٹ کر رہے تھے, بیچلرس کی انڈکشن کر رہے تھے, تو آئی واز آلسو آن دی پینل. تو انٹرویو جو کنڈکٹ ہو رہے تھے تو میرے ساتھ کولیگس بیٹھے ہوئے, دے ور آسکنگ ویریس کویشچنز ریلیٹڈ ٹو ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ کے. میرا ایک کویشچن تھا along with one of my colleagues کہ جی آپ نے کتاب کون سی پڑھی ہے ریسنٹلی. ٹھیک ہے, میں نے کہ ڈزنٹ میٹر کہ آئی ایئر سے ریلیٹڈ ہی ہو, کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو. ٹھیک ہے, تو مجھے میں نے کوئی تقریباً 300 بچے کا انٹرویو کیا تھا ایک دن بیٹھ کے, اس میں سے ہارڈلی 10 لوگ ہوں گے
یا 15 لوگوں کو جنہوں نے کہا جی ہم نے کوئی کتاب ریسنٹلی پڑھی ہے, ٹھیک ہے. سو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 300 بچہ جو یونیورسٹی آ رہا ہے پڑھنے کے لیے, اگر اس نے 15 کتابیں پڑھی ہیں تو جو بالکل نہیں ادھر ادھر کی فیلڈز میں جا رہے ہیں, جو پڑھتے نہیں, وہ تو بالکل ہی کتابوں کو ہاتھ نہیں لگاتے. اور جب آپ دوسری ممالک, دوسرے کلچرز, دوسری جو کہتے ہیں نا کہ اسپیکٹس آف لائف ہیں ان کو نہیں اسٹڈی کریں گے, آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ فار ایگزامپل بزنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو صرف بزنس کی کتابوں سے آپ کو فائدہ ہوگا, نہیں, آپ کو اور بھی چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ زندگی میں اور کیا ہو رہا ہے. اب آپ لوگ جو ہیں, ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک ڈیزیز جو ہے وہ دنیا کے ہر اسپیکٹ میں چلی جائے گی. ہم لوگ IR میں پوسٹ کووڈ سچویشن کو پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بزنس میں پوسٹ کووڈ ورلڈ پڑھا جا رہا ہے ہر جگہ. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کی ہر جو سبجیکٹ ہے وہ آپس میں انٹرلنکڈ ہے. تو اگر آپ نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے, یو نیڈ ٹو کہتے ہیں نا اپنا ہورائزن کو براڈن کرنے کی ضرورت ہے. آپ ایک جگہ ریسٹرکٹ نہیں ہو سکتے. اور اس کی گائیڈنس جو ہے وہ آپ کے ٹیچرز کو, کیونکہ اب اکثر تو پیرنٹس بھی دیتے ہیں, بلیو می, اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری بنائیں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, اکثر کیفیز میں جاتی ہوں, وہاں کتابیں پڑھی ہوتی ہیں. میں کھانا آرڈر کرنے سے پہلے کوئی بھی کتاب اٹھا لیتی ہوں اور آتے ہوئے اس کا نام لکھ کے لے آتی ہوں کہ جی اگر فار ایگزامپل وہ آپ نے ریٹرن کرنی ہے گھر آ کر تو میں اس کو آئی پرچیز اٹ یا ڈاؤن لوڈ اٹ. اب تو بڑے آپ کو ایڈوانٹیج ہے کہ خریدنی بھی نہیں پڑتی, آپ کے موبائل میں ڈاؤن لوڈ, کتنی آپ نے اپلیکیشنز آ گئی جو فری آپ کو بکس سے دیتی ہیں. تو اگر جس ٹائم پہ آپ بیٹھ کر, اکثر آپ پبلک پلیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں, پیپل آر جسٹ اسٹیئرنگ, ایک دوسرے کو گھور رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. اگر اس ٹائم میں آپ کوئی بھی کتاب کھول کے پڑھ لیں تو یقین کریں آپ کو گناہ بھی کم ہوگا اور آپ ذرا تھوڑا اپنا اچھا ٹائم بھی گزار لیں گے. اس کو کنٹینیو کریں گے. ایک بریک کی جانب ناظرین ہمیں بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر سے سچ سویرا میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہم گفتگو کر رہے ہیں نوجوان نسل کے حوالے سے, ان کو رہنمائی فراہم کرنے کے حوالے سے, ان کو گائیڈ کون کرے گا, ہم نے اپنی رسپانسبلٹیز کو کیسے پورا کرنا ہے اور سوچ کو کیسے بدلنا ہے. ان رویوں پر ہم نے غور کرنا ہے جو کہ ہمارے نوجوان کے لیے مسائل کا سبب بن رہے ہیں. ان رویوں کو چینج کرنا, اپنے مزاج کو کنٹرول کرنا, انہیں کیسے سکھا سکتے ہیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں انٹالرنس بہت بڑھ رہی ہے. اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ نوجوان کیوں برداشت پیدا نہیں کر پا رہے, ان کے اندر برداشت کا مادہ کون ڈیولپ کرے گا. اس پر جانیں گے ہمارے مہمانوں کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ہم ردا سے جو بات کر رہے تھے, ہم ردا سے کہیں گے کہ وہ اپنی بات ہی پہلے مکمل کریں. بالکل. تو میں یہ بتا رہی تھی کہ کتابوں کی سگنیفیکینس کے بارے میں بتا رہی تھی کہ نیشن بلڈنگ میں کتاب کا بہت بڑا رول ہے. صحیح. لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو یوتھ ہے وہ کتابوں سے دور ہوتی جا رہی ہے اور موبائل کی طرف. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز کو کہتی ہوں کہ سنس ہم لوگ ایک اسلامک سوسائٹی, مسلم سوسائٹی ہیں, سو مذہب کا بڑا رول ہے. اور یہ مذہب جو ہے میرے خیال میں سب سے بہترین جو ہے ہماری جو بلڈنگ کر سکتا ہے وہ ہمارا مذہب کر سکتا ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارا مذہب جو کہ پیس کا ریلیجن ہے, جو کہتے ہیں نا سلام ہم کرتے ہیں تو سلامتی ہو کہتے ہیں, سب سے بیسک بات. لیکن انفارچونیٹلی کچھ لوگ ہمارے مذاہب کے ہیں جو کہ بجائے یوتھ کے اندر ٹالرنس ڈیولپ کرنے کے وہ امپیشنس ڈیولپ کر رہے ہیں. اب ہمارے ہاں اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ لیں تو جب وہ ہم کسی بھی بندے کے ساتھ ڈسکشن کرتے تھے تو وہ اس حد تک پیس رکھتے تھے, اس کی بات سننے میں, مطلب ٹالرنس اپنے اندر رکھتے تھے کہ اگر وہ غلط بھی بات کر رہا ہے تو اس کی بات سنیں. اور اگر وہ غلط ہے تو آپ اس کی بات سے ڈس ایگری کر لیں, لیکن آپ اس کو اس کی بات پر بدتمیزی سے جواب دیں گے تو آپ کو ادھر سے ویسا ہی جواب آئے گا. لیکن اگر آپ تحمل کا مظاہرہ کریں گے, کہ نام ہے مظاہرہ کریں گے, تو آپ کو اس سے تحمل سے ہی جواب ملے گا. اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتاتی ہوں کہ دیکھیں روسو نے ایک بات کی تھی کہ وہ, میں اردو میں اس کی ٹرانسلیشن کر دیتی ہوں, ہی واز اے انلائٹنمنٹ اسکالر, کہ جی اس سے کسی بندے سے اختلاف ہو گیا, بات وہ اگلا بندہ کہہ رہا تھا تو اس کی بات صحیح نہیں لگی, تو اس نے کہا تم نے ڈس ایگری کیوں نہیں کیا. کہتے ہیں کہ میں آپ کی بات سے اختلاف کرنے کی, جسے کہتے ہیں نا کہ میرے پاس حق ہے, لیکن آپ کو آپ کی بات کرنے کا پورا حق ہے, اور میں آپ کی اس بات کو اپنی مرتے دم تک اس بات کو آئی ول ڈیفینڈ دیٹ تھنگ کہ جی آپ کے پاس ہی پورا حق ہے اپنی بات کرنے کا, چاہے غلط ہی صحیح. تو میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوں دیکھو ہر بندے کا اپنا پرسپیکٹو ہے, آپ کا پرسپیکٹو آپ کا ہے, دوسرے بندے کا پرسپیکٹو, آپ اس کو تب تک کنونس نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس کی بات سنو گے نہیں. اگر آپ اس لیے سنو گے کہ جی آپ نے آگے سے ریئیکٹ کرنا ہے, تو پھر آپ یہ بھول جاؤ کہ آپ ایک دوسرے کی بات پر کسی مڈل گراؤنڈ پہ آ کر ایگری کرو. لیکن ایسے پہنچنے کے لیے اگر آپ ایکسپیکٹ کریں وہ آپ سے اچھے طریقے سے بات کریں, آپ کی بات سنیں, آپ بھی تحمل سے بات سنیں. بے شک ایگریمنٹ نہ ہو, ایگریمنٹ نہیں کرو, لیکن ایٹ لیسٹ صبر سے سکون سے بات سنو, چاہے وہ غلط بھی بات کر رہا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. غلط بات صحیح تبھی ہوگی جب آپ ایک دفعہ سنیں گے اور پھر اس کو کنونس کریں گے. ٹھیک ہے. اگر اگلا غلط بھی کر رہا ہے نا, تو پہلے اس سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ڈپلومیسی یوز کرو نا,
उसको पहले उसकी बात से एग्रीमेंट से स्टार्ट करो और फिर उसको डिसएग्रीमेंट पे जाओ, ताकि अगला कहे जी कुछ बात तो मेरी भी इसने सुनी है, लेकिन अगर आप पहले ही कह दो कि नहीं तुम गलत हो, फिर आप भूल जाएं कि अगला आपकी बात बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे यहाँ बस यही मसला है, हमारी नेशन जो है वो डिक्लाइन की तरफ इसलिए जा रही है क्योंकि हमारे अंदर बिल्कुल तहम्मुल नहीं है अगले की बात सुनने का। बेशक आप और ये बात टीचर्स पेरेंट्स सब में है, ये नहीं सिर्फ आपके स्टूडेंट्स में, वो आप ही को देखते हैं ना, आपकी रिफ्लेक्शन है कि जी आप वो देखते हैं कि जी आपने अगर पेरेंट्स को बता दें आप किसी बात पे कि जी आप गलत हैं, गुस्से में आ जाएंगे ऐसे ही। और आप फिर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन या फिर पेरेंट्स आपकी बात पूरी सुन नहीं रहे और पहले से ही डिक्लेयर कर देते हैं कि आप तो गलत हैं, आप तो कुछ अच्छा कर नहीं सकते, क्योंकि आपके पास लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास है, हम बेहतर सोच सकते हैं। इस वजह से आप बच्चे को बता रहे हैं जी आपने नेक्स्ट जनरेशन के साथ एग्जैक्टली यही करना है जो हम आपके साथ। डेफिनेटली ऐसे यही बहुत बड़ा हमारी यूथ के साथ भी मसला है, जिसे हम जनरेशन गैप भी कह देते हैं, कम्युनिकेशन गैप भी कह देते हैं, और ये कह देते हैं कि वो ज़माने गए, उनका टाइम जो है वो ख़त्म हो गया, अब हमारा वक्त है, हमें सोचना है क्या करना है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है जनरेशन गैप का, इसको कौन फिल करेगा और कितना ज़रूरी है कि इस स्पेस को फिल किया जा सके? जी स्पेस को तो बायलैटरली फिल किया जाएगा, यूनिलैटरली नहीं हो सकता कि अगर कोई एक कोशिश करेगा तो नहीं हो सकेगा। हाँ, जो टाइप ऑफ एफर्ट है उसमें फ़र्क होगा। अभी थोड़ी देर पहले स्पेस देने की बात हो रही थी जी कि एक दूसरे को स्पेस दी जाए, आई एग्री, एक दूसरे को स्पेस दी जाए, लेकिन बायलैटरली ये सोचने की ज़रूरत होगी कि किसको कहाँ पे स्पेस दी जाए। हर एक की स्पेस रिक्वायरमेंट फ़र्क होती है, हर एक की स्पेस रिक्वायरमेंट फ़र्क होती है। लाइक मैं एग्जांपल दूं कि अगर कोई सीलिंग फ़ैन है और सीलिंग फैन को स्पेस चाहिए तो उसको ग्राउंड पे स्पेस नहीं चाहिए, सही, उसको स्पेस सीलिंग पे ही चाहिए। और अगर हमारे पास कोई सिटिंग प्लेस है, उसको कोई स्पेस चाहिए तो उसको ग्राउंड पे ही चाहिए, उसको सीलिंग पे नहीं चाहिए। तो वो जो हमने स्पेस देनी है वो कहाँ पे देनी है? बच्चों को ये समझना होगा कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो ऊपर हैं, हमने उनको स्पेस देनी है और ऊपर ही देनी है, नीचे लाके स्पेस नहीं देनी। डेफिनेटली ऐसे ही। इसी तरीके से बुजुर्गों ने ये सोचना होगा कि जो बच्चे हैं, इस पे ये बड़ा सोचने की ज़रूरत है कि जो बच्चे हैं उनको स्पेस कहाँ पे चाहिए। अगर बच्चों को छत पे बिठा के स्पेस दी जाएगी तो फिर नताइज अच्छे नहीं होंगे। अगली चीज़, जो स्पेस दी जा रही है वो किस हद तक दी जा रही है। ठीक, अगेन मैं सीलिंग फ़ैन की बात कर देता हूँ कि अगर सीलिंग फ़ैन को स्पेस देते हैं कि हम बहुत नीचे तक ले आते हैं, उसके जो पर हैं वो बहुत फैला देते हैं, तो वो तो लोगों की गर्दनें काट देगा। बिल्कुल। तो हमें ये देखना होगा कि स्पेस कहाँ पे देनी है और उसकी एक्सटेंट क्या होगी कि किस हद तक स्पेस देनी है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल सकेंगे। अच्छा, हम ये बात करते हैं कि इन चीज़ों को, अब इस सोच को बनाएगा कौन, कैसे बनाई जाएगी, रिजल्ट्स कैसे आएंगे। हमारी सोच, अगर बीइंग अ डॉक्टर मैं ये बात करूं कि सोच आती कहाँ से है, तो हमारी जितनी भी सोच है वो न्यूरोट्रांसमीटर से आ रही हैं। न्यूरो मीन्स जो कि न्यूरॉन से हैं, ट्रांसमीटर्स जो कि ट्रांसमिट कर रहे हैं, जो कि मैसेज को फैला रहे हैं। हमारी सोचें वहाँ से आनी है। डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिन्होंने मुख्तलिफ काम करने हैं। अब कॉमन मैन ये सब नहीं समझ सकता कि न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरोनल पैथवेज क्या हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं, लेकिन सादा लफ्ज़ों में उनको बताया जाए तो ये कि हमारे जहन के अंदर मुख्तलिफ रास्ते बने हुए होते हैं जो कि पॉजिटिविटी के होते हैं और नेगेटिविटी के होते हैं। हम जिस एनवायरनमेंट में रहेंगे, जैसे लोगों के साथ बैठेंगे और इवन जैसी खुराक लेंगे, उसका इफेक्ट हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स और न्यूरोनल पैथवेज पे होगा। ठीक, हम कैसी ग़िज़ा खा रहे हैं, हम कैसे लोगों से मिल रहे हैं, हमारी कैसी गुफ्तगू हो रही है। अगर गुफ्तगू पूरा दिन मैं लोगों के लिए नेगेटिव करूंगा और मेरे एक्शंस पॉजिटिव हो जाएं, ये नहीं हो सकता। यकीनन ऐसे ही। हाँ, ये तो हो सकता है कि अगर मैं पॉजिटिव गुफ्तगू कर रहा हूँ और एक्शन नेगेटिव हो जाए, ये हो सकता है। क्योंकि आपने भी बहुत सारे लोग देखे होंगे कि बड़ी अच्छी अच्छी गुफ्तगू कर रहे होते हैं और काम बड़े गंदे गंदे कर रहे होते हैं, ऐसे लोग। अच्छा, उसकी वजह ये होती है कि जो उनकी गुफ्तगू है वो अल्फाज की शक्ल में तो होती है लेकिन सोच में प्रिवेल नहीं कर रही होती, वो सोच में मौजूद नहीं होती है, वो पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। उनके अंदर के जज्बात कुछ और होते हैं और उनकी गुफ्तगू कुछ और होती है। हमें जो है उस गुफ्तगू को और उन जज्बात को एक दूसरे से मैच करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है, एक दूसरे को रेस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। और उसके बाद फिर अगली चीज़ ये है कि हमें आर्गुमेंट्स और काउंटर आर्गुमेंट्स दोनों देखने की ज़रूरत है। ठीक, जब हम सिर्फ आर्गुमेंट्स देखते हैं, लाइक मैं ये कहूँ कि आई वाज इंटरेस्टेड इन द इवेंट ऑफ 1971
جب پاکستان ٹوٹا. اب اس میں اگر ہم ڈفرینٹ آتھرس کو پڑھتے ہیں تو آتھرس فرام دا نیشن ان میں ڈفرینسز ہیں, آتھرس ود ان دا نیشن اس میں بھی ڈفرینسز ہیں. بالکل ہے. اگر میں بنگالی آتھرس کو پڑھوں, انڈین آتھرس کو پڑھوں, پاکستانی آتھرس کو پڑھوں, مجھے ڈفرینسز ملیں گے. جب میں پاکستانی آتھرس کو پڑھتا ہوں تو جو میں ملٹری آتھرس کو پڑھتا ہوں ان کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہوگا. اگر سول بیوروکریسی کو پڑھتا ہوں ان کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے, اور جو جرنلسٹ ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے. لیکن میں کنکلوڈ کیسے کر پاتا ہوں جب میں نے ان کو بھی پڑھا اور ان کو بھی پڑھا. اگر میں کسی ایک قسم کے آتھرس کو پڑھوں گا اور اپنی ایک اوپینین بنا لوں گا اور اس اوپینین پہ میں اسٹبن ہو جاؤں گا تو وہ پھر اتنا بہتر اور مناسب نہیں ہوگا اور وہ مجھے رائٹ ڈائریکشن میں نہیں لے کے جائے گا. اچھا, ایک قسم کے آتھرس کو پڑھوں گا اور پڑھنے کے بعد میں اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو انسسٹ کروں گا کہ اس کے علاوہ آپ نے کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے, سوچنا ہی نہیں ہے. صحیح. اس کے علاوہ کچھ پڑھنا نہیں ہے, اس کے علاوہ کچھ سوچنا نہیں ہے, تو وہ بکس تو پڑھ رہے ہوں گے لیکن پھر بھی ان کی پرسنالٹی ویسی ڈیولپ نہیں ہو ری ہوگی جیسے کہ ہونی چاہیے. تو ہمیں کاؤنٹر آرگومنٹ لینا بڑا ضروری ہے, چاہے ہم رائٹسٹ ہوں یا لیفٹسٹ ہوں, ہم جس طرف بھی ہیں ہمیں کاؤنٹر آرگومنٹ. اور بہت سارے لوگ میں نے زندگی میں ایسے دیکھے ہیں کہ جو انیشلی لیفٹسٹ تھے, کاؤنٹر آرگومنٹ کی طرف گئے تو رائٹسٹ ہو گئے, اور وہ انیشلی رائٹسٹ تھے, کاؤنٹر آرگومنٹ میں گئے تو لیفٹسٹ ہو گئے. وہ کیسے ہوا؟ جب انہوں نے سوچا اور سمجھا. تو سوچنا, سمجھنا اور اپنے کانشیس کو دیکھیں, میں یہ بات ریپیٹڈلی کہتا ہوں, آج پھر کہوں گا کہ کانشیس اور سب کانشیس ہر شخص کے پاس موجود ہے, یقیناً. اور جو سب کانشیس ہے اس نے کسی نہ کسی کے کانشیس کے انڈر چلنا ہے. اگر میں اپنے کانشیس کو استعمال میں نہیں لاؤں گا تو جس آتھر کو پڑھ رہا ہوں اس کا کانشیس میرے سب کانشیس کو کنٹرول کر لے گا اور میں ویسے ہی چل پڑوں گا. تو ہم نے جب سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا ہے, اپنے آنے والے کل کو ڈیولپ کرنا ہے, تو ہمیں آرگومنٹ اینڈ کاؤنٹر آرگومنٹ کے نتیجے میں ایک اچھے کنکلوژن پہ پہنچنا, بالکل پہنچنا بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ محمود صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے پہلے بھی جانا کہ انٹالرنس ہماری سوسائٹی میں بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے, کسی کو کسی کی بات برداشت نہیں, کوئی کسی کی ذات کو برداشت کرنا نہیں چاہ رہا ہے. یہ جو اسپیس دینا ہے, ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا, ایک دوسرے کی ذات کو اہمیت دینا, اور یہ جاننا کہ اگر میں آج آگے ہوں تو کل کو کوئی اور بھی مجھ سے آگے نکل سکتا ہے, یہ سوچ ڈیولپ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. اس ضرورت کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اس کے لیے تو سب سے پہلے ہمیں جو ہمارا نصاب ہے ہمیں اس کا بھی مطالعہ از سر نو مرتب کرنے کی ضرورت ہے. اسے بہت ساری چیزیں ایسی, ابھی ایک ریسنٹلی نیوز آئی تھی, ہم نے سٹوری بھی کی تھی اس پہ, پنجاب یہ سلیبس والوں کی میٹنگ میں ایک صاحب جو سلیبس سیٹ کرنے کے ممبر ہیں وہ نیوٹن کی تصویر دیکھ کے کہہ رہے ہیں اس خاتون کو سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے. یہ ایک وہ شخص بات کر رہا ہے جو ہماری کئی نسلوں کو پڑھایا جائے گا نصاب, اور اس نصاب کو سیٹ کرنے والے بورڈ کا ایک ممبر کہہ رہا ہے کہ نیوٹن کے سر پہ دوپٹہ رکھ دو یا چادر رکھ دو. تو ہمیں اپنی یہ جو نصاب سیٹ کرنے والی کمیٹیاں ہیں یا جو بورڈز ہیں یا نصاب بنانے والے ہیں, ان میں ان ایکسپرٹس کو رکھا جائے جو اس سبجیکٹ کے ایکسپرٹس ہوں. سائنس کا ہے تو اس کو. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو ٹالرنس کی بات ہے یا جو برداشت کی بات ہے, سب سے پہلے تو ہمارے سوسائٹی تو تبھی ہوگی نا جب ہماری ریاست خود ایک سیکولر ماں کا شکل اختیار کرے گی, سیکولر ماں ہو جو سب سے ایکولی پیار کرے, اپنے بچوں سے, اپنے ہندو, سکھ, عیسائی, مسلمان سب سے ایک ہی طرح کا ٹریٹ کرے. بلکہ جو میں تو کہتا ہوں جو بچہ غریب ہے اس کو زیادہ پیار دے, جو بچہ رہ جائے اس کے ساتھ زیادہ شفقت سے پیش آئے. یہ ساری چیزیں جب ریاست کے اندر ٹالرنس آئے گی, جب ریاست خود برداشت کرے گی, بچوں میں تو ٹالرنس تب آئے گی جب ہمارے گھروں میں ہوگی, گھروں میں تب آئے گی جب ریاست میں ہوگی. جب ریاست بہت ساری چیزیں آپ کی اگنور کرے گی, آپ کی بہت ساری چیزیں مطلب وہ چھوڑ دے گی. یعنی میں آپ کو ایک امریکہ کی اگزامپل دوں. جی یہ اگزامپل آپ سے ضرور جانیں گے محمود صاحب, مجھے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں ناظرین, سولوشنز اور سجیشن ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है और हमारे आज के प्रोग्राम के लास्ट सेशन है जिसमें हमेशा की तरह सोल्यूशंस और सजेशंस डिस्कस किए जाएंगे कि किस तरह से अपनी यूथ को गाइड करना है, उनके मसाइल का हल हमने तलाश करना है, ख़ुद को रिस्पॉन्सिबल बनाना है और यूथ के अंदर टॉलरेंस लेवल पैदा करना है। कैसे कर सकते हैं, इसी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले महमूद साहब से गुफ्तगू होती है और हमने कहा था कि वापस आएंगे तो आपसे आपकी बात ही मुकम्मल करवाएंगे। जी देखिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा था आपको कि हमारे यहाँ लास्ट डे हम प्रेस क्लब में बैठे एक इस तरह डिस्कशन कर रहे थे। हमारे एक दोस्त ने कहा कि ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम बात करना चाहते हैं पूरी दुनिया में इजाज़त नहीं होती। उसने अमेरिका का बताया, एक फ़ॉरेन पे और मिलिट्री की कुछ चीज़ों पे। तो मैंने उससे कहा कि हमें नॉम चॉम्स्की से मेरी ईमेल्स पे एक दो बार बातें हुई। हमारे एक दोस्त रिसेंटली उनको इंटरव्यू करके भी आए, पाकिस्तान से गए। नॉम चॉम्स्की, अगर हम मतलब हम भी कहते हैं हम अमेरिका के मुखालिफ है, फलाना अमेरिका मुखालिफ है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर अमेरिकन पॉलिसी को सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान पहुँचता है, किसी की तनकीद का, और या कोई तनकीद करता है, तो वो खुद नॉम चॉम्स्की है। और मेरे दोस्त जो रिसेंटली इंटरव्यू करके आया वो कह रहे हैं 90+ का है, वो खुद गाड़ी चला के आता है, अभी भी आता है यूनिवर्सिटी में पढ़ाने, और उसको कोई थ्रेट नहीं है। हमारे यहाँ आप छोटी सी बात करेंगे तो कुछ दिनों बाद आपके साथ बहुत बड़ा हादसा होने को हो जाता है, और बदकिस्मती से वो हादसा भी किसी नामालूम क्या तो होता है। तो हमें, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि सबसे पहले तो जो इंटेलेक्चुअल कैडर है इस मुल्क का, उससे जद्दोजहद करनी चाहिए सबसे पहले तो। फैज़ साहब ने कहा था, फैज़ साहब से इसी जब ज़िया मूवमेंट चल रही थी तो फैज़ साहब से किसी ने सवाल किया तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा वक्त आ गया है कि दानिश्वर मुशाहिदा करने की बजाय मुजाहिदा भी करे, और एक उस अपनी जद्दोजहद के साथ करे, अपने नज़रियात के साथ करता रहे। अब हमने रिसेंटली अपने एक उस्ताद से कहा कि आप हमें ये चीज़ें सिखाते हैं, हम अपने इतने हज़ारों दोस्तों से, हज़ारों लोगों से कहते हैं, कोई बात मानता ही नहीं है। मेरे दोस्त ने, उस्ताद ने एक बड़ा अच्छा शेर सुनाया, मैं ज़रूर आपको सुनाऊंगा। उन्होंने कहा कि गुलिस्तान जहाँ में बस उसी ने आबियारी की जिसने मेहनत ही को मेहनत का समर जाना। तो बजाय इसके कि हमें आगे से क्या आउटकम मिले, क्या रिजल्ट मिले, बस हमें इस मुल्क के दानिश्वर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करनी चाहिए, उसको अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते रहना चाहिए। और ये एक कौमों की तामीर में, कौमों के उसमें हालात में सदियों लगते हैं। और ये भी एक बड़ी हैरान कुन बात है कि कई दफ़ा हादसात भी कौमों को बहुत अच्छा डेवलप कर देते हैं। हो सकता है कोई ऐसा हादसा हो हमारे यहाँ कि उससे हमारी कौम में तब्दीली आ जाए। अब यूनिवर्सिटीज़ के हालात, तालीमी इदारों के हालात तो बहुत ही खौफनाक हैं। यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे पहले ये होता था कि जो शिद्दत पसंदी है ये हमें दीनी इदारों में मिलती थी, अब तो असरी इदारों में इतनी मिलती है। मुल्तान बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी डॉक्टर जुनैद के साथ जो हुआ, या सवाबी यूनिवर्सिटी में मशाल के साथ जो हुआ, यानी अब तो हमारा पूरी की पूरी सोसाइटी एक शिद्दत पसंदी का शिकार है। लेकिन उससे हमें उसको कम करने के लिए इस मुल्क के उस्ताद को, इस मुल्क के दानिश्वर को कम से कम अपनी जिम्मेदारी अदा करते यकीनन अदा करनी बहुत ज़रूरी है। रिदा, क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, क्या सोल्यूशंस हैं आपकी नज़र में? मेरे ख्याल में आप सोल्यूशंस तो दे सकते हैं, मसला ये होता है कि उन पर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो सोल्यूशन, वो कहते हैं ना कि अपने हिस्से की शम्मा में जला देती हूँ, वो ये है कि जी आपको ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप, और खौफ भी होता है, ये भी बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। अगर खौफ नहीं होगा तो फिर आप बिल्कुल ही वो बेबाक हो जाएंगे। लेकिन इस खौफ को अपने ऊपर हावी मत करें और कोशिश करें कि अपने हिस्से की कोशिश को जारी रखें और लोगों की बातें सुने, ज़रूर सुने, लेकिन अमल सिर्फ उन पे करें जो आपको ठीक लगे। उनमें आपकी बातें आपके वालिदैन की भी हो सकती हैं, आपके असातिज़ा की भी हो सकती हैं, आपके बड़े बुजुर्गों की हो सकती है जिन्होंने अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। और हो सकता है जब आप बेहतर ज़िंदगी गुजारने के सिलसिले में चल रहे हैं तो बड़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है और वो आपको ये बता रहे हैं कि नाफरमानी की वजह। तो ये याद रखें कि दुनिया के बेहतरीन लोगों ने जब कौमों को बनाया तो दे हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ टर्मोइल्स, जिनमें आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल ले लें, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एग्जाम्पल ले लें। कायद आज़म ने कितना सफ़र किया, लेकिन टुडे आपके सामने पाकिस्तान, इससे बड़ी एग्जाम्पल क्या है? उनको लोगों ने, उनके खिलाफ जो लोग थे वो मुसलमान स्कॉलर्स थे, तो सोच लें कि उन्होंने फिर भी अपनी कोशिश जारी रखी। तो जब आप सही रास्ते पे हैं तो चलते रहें, अल्लाह ताला रास्ता बनाता है। बिल्कुल ऐसे, तो कोशिश की जारी रखें और इसी तरह पाकिस्तान का बिल्कुल कोशिश के साथ साथ मेहनत जारी रखना बहुत ज़रूरी है। बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया है रिदा ने। डॉक्टर साहब, आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगी, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या सोल्यूशन है आपकी नज़र में? जैसे रिदा ने अभी कहा, इसके साथ साथ हमें और मज़ीद अपनी कोशिशों को कैसे बढ़ाना है? कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए हमें एक चीज़ का यकीन रखना चाहिए कि हमारी अक्ल कुल नहीं है। अगर हम इस चीज़ पे यकीन रखेंगे कि हमारी अक्ल ही अक्ल कुल है
تو پھر اور بھی زیادہ پرابلمز آئیں گی. صحیح. یہاں پہ ایک علامہ اقبال کا ایک اور شعر میں کوٹ کرنا چاہوں گا. جی جی ضرور. وہ کہتے ہیں کہ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ. ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. کہ ہم نے سوچنا ہے، لیکن سوچتے ہوئے ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ جو سوچ ہمیں آ گئی ہے وہی فائنل سوچ ہے، اور ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ریفرنس بک، ریفرنس ڈاکومنٹ، ریفرنس ایتھکس ہونی چاہیے جہاں پہ اگر کنفیوژن کریٹ ہو تو ہم جا کے دیکھ سکیں کہ اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے. اگر ہم کسی ریفرنس کی طرف نہیں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری سوچ صحیح سوچ نہ ہو اور ہم اپنی سوچ سے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہوں. صحیح. میں اس کی مثال دوں گا کہ جیسے انہوں نے مشال کی بات کی، اور ایک صاحب وہ یہ سوچتے ہیں کہ اپنی عقل سے سوچ رہے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس شخص نے یہ غلط کیا ہے اور میں جا کے اس کو قتل کر دوں. اپنی سوچ میں وہ ٹھیک سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ معاشرے میں کیوس کریٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ صرف اپنی سوچ پہ چل رہے ہیں. ان کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے کہ کہاں پہ انہوں نے ریفر بیک کرنا ہے، جا کے دیکھنا ہے. تو سوچیں، لاجیکل اپروچ رکھیں، لیکن کہیں ریفر بیک کر کے دیکھ لیا کریں کہ میری سوچ ٹھیک ہے بھی یا نہیں. اور آپ کہیں پہ بھی دیکھیں، دنیا کے کسی قانون میں دیکھیں، کوئی نہ کوئی ریفرنس تو ہوتا ہے نا. اگر وہ ریفرنس نہیں ہوگا کہ جس کی طرف ریفر بیک کیا جائے تو معاملات کیسے چلیں گے؟ ہر کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا، معاشرے میں کیوس کریٹ ہو جائے گا. اب وہ ریفرنس کیا ہے؟ بینگ مسلم، بینگ پاکستانی. میرا یہ خیال ہے، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب حکمت دی ہے، قرآن پاک، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ ہمارے لیے ریفرنس کے طور پہ ہوں کہ اگر ہم والدین میں سے ہیں تو والدین کو کیا کرنا چاہیے، ہم اولاد میں سے ہیں تو اولاد کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اگر ہم ٹیچر ہیں ٹیچر کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمیں اپنی سوسائٹی میں اپنے پڑوسیوں کو کیا حقوق دینے ہیں. اور جب ہم اس طرف آ جائیں گے کہ ہم اپنے فرائض کو پہچاننا شروع کر دیں اور لوگوں کے حقوق کو پہچاننا شروع کر دیں تو معاشرے میں بڑا ٹھہراؤ آ جائے گا، بڑی بہتری آ جائے گی. تو میرا میسج، میرا پیغام لوگوں کے لیے یہ ہوگا کہ اب اپنے حقوق اور لوگوں کے فرائض یاد رکھنے کے بجائے اپنے فرائض اور لوگوں کے حقوق یاد رکھیں. بالکل، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں، ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں، اور ان کی ادائیگی ہم کیسے بھرپور بنا سکتے ہیں. کیونکہ اگر آج ہم اپنے فرائض کو، اپنی ڈیوٹیز کو، اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھیں گے اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً دوسرے بھی اس کو فالو کریں گے. اور پھر وہی بات کہ ہم اپنے حقوق نہیں ڈھونڈیں گے، ہم یہ نہیں گلا کریں گے، یہ شکوہ نہیں کریں گے کہ ہمارا حق ہمیں نہیں ملا یا ہماری حق تلفی ہو گئی. کیونکہ ہم اپنی ڈیوٹیز پوری کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی دوسروں کے حقوق پورے ہو رہے ہیں. اور اگر دوسرے اپنی ڈیوٹیز اور اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرنا سیکھیں گے تو ہمارے حقوق آٹومیٹکلی کمپلیٹ ہو جائیں گے، پورے ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ مزید بھی سولوشنز اور سجیشنز جانتے ہیں. محمود صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ بھی سجیسٹ کر دیں. اوور آل سوسائٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں اور اسپیشلی آپ نے اسٹیٹ کے کردار کی بات کی، تو یقیناً تبدیلی ہر جگہ آنی چاہیے، ہر جگہ جو ہے وہ امپروومنٹ کی اور چینجنگ کی گنجائش ہونی چاہیے. تو اسٹیٹ کا کردار کیا ہو سکتا ہے نوجوانوں کو اسٹرینتھن کرنے میں، ان کی سوچ اور ان کے مسائل کو حل کرنے میں؟ دیکھیں، اسٹیٹ کا تو ایکچولی میرا ہے کہ اسٹیٹ ہی کا کردار ہوتا ہے اس نوجوانوں میں، قوموں میں، ہر طرح سے. فی الحال تو اسٹیٹ کو کم از کم جو پہلی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس سے تعلیمی بجٹ بڑھانا چاہیے، اور تمام پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں، سرکاری انسٹیٹیوشنز میں لائبریریز کا قیام یقینی بنانا چاہیے. ہمارے ہاں لاکھوں کی تعداد میں پرائیویٹ انسٹیٹیوشن، مطلب لاکھوں کی تعداد میں فیسز لیتے ہیں، لیکن کوئی لائبریری نہیں ہے، کوئی کتابیں نہیں ہیں. اور اگر لائبریری ہے بھی تو اپنے نیریٹیوز کی کتابیں. اگر کسی انسان کا، کسی رائٹ ونگ کا تعلیمی ادارہ ہے تو اس کی کوشش ہوگی کہ اگر وہاں کوئی چھوٹی لائبریری بنائے گا تو اس میں رائٹ ونگز کی بکس رکھے گا. ایون لیفٹ ونگ کی ہوگی تو وہ کوشش کرے گا کہ صرف لیفٹ ونگ کی چیزیں ہوں. تو ریاست کو یہ دیکھنا چاہیے، انشور کرنا چاہیے کہ تمام نظریات کی کتابیں ہوں. اور بچوں کو، جو جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ بچوں کو، ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، سب چیزیں پڑھنی چاہیے. یہ بچوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جتنے بھی نظریات پڑھے ان میں سے کیا اچھا ہے، کیا نہیں اچھا. ایسے لوگ کنورٹ ہوئے ہیں. ہم تو اکثر ڈیبیٹ میں مثال دیتے ہوتے ہیں کہ منور حسن لیفٹ ونگ کے آدمی تھے اور نظریات پڑھتے پڑھتے شدید ترین رائٹ ونگ جماعت کے سربراہ بن گئے. یعنی اتنی اس میں 180 ڈگری نظریات تبدیل ہوئے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مطالعے کی عادت تھی، مختلف چیزیں پڑھنے کی عادت تھی. تو ہمیں اپنے بچوں کو ان کی مرضی کے مطابق
ایک تو ہمارے گھروں میں یہ بنانا چاہیے کہ ہمیں اپنے گھروں میں بکس پڑھنے کا، لکھنے کا، رکھنے کا رواج قائم کرنا چاہیے، اور بچوں کو بھی اجازت دینی چاہیے کہ وہ جس طرح کی چیزیں پڑھنا چاہیں پڑھیں، اس کے بعد جو ان کی جی میں آئے وہ کریں۔ بالکل یہی پیغام ہے، اور اسی کے ساتھ آج کے جو اس پروگرام ہے اس کا اختتام کرنا چاہیں گے۔ اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو بہتر سے بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، کون سے ایسی رسپانسبلٹیز ہیں، کون سی ایسی ڈیوٹیز ہیں جو ہمیں پوری کرنی ہے، اور کیسے اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ آج ہم اپنی سوچ بدلیں گے تو یقیناً اپنے معاشرے کی ترقی اور اپنے ملک کے بہتر استحکام کے لیے ہم کام کر سکیں گے، کردار ادا کر سکیں گے، اور یہی فالو کرتے ہوئے ہمارے نوجوان بھی آئندہ آنے والے وقت میں اس معاشرے کی جب باغ دور سنبھالیں گے تو اس کی ترقی کے لیے، اس کے امن و استحکام کی برقرار رکھنے کے لیے اور اس کے استحکام کے لیے کوششیں کریں گے اور اپنا کردار ادا کریں گے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا اور بتائیے گا جتنی بھی آج ڈسکشن یہاں پہ ہوئی، جتنی بھی سجیشنز اور سولوشنز پہ بات ہوئی وہ آپ کے لیے کتنے ہیلپ فل ثابت ہوئے۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ کل کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔